बुजुर्गों की जी खिदमात बड़ी हैं। इंजीनियर साहब, आप जो मुसलमान है ना, कलमा जो है आपके बावजदाद को बुजुर्गों ने पढ़ाया था। हम क्या कहते हैं इस पे? रुको जरा, सब्र करो, आजा आजा आजा, बताते हैं तुझे। डॉक्टर जाकिर नाइक ने हजारों हिंदुओं को कैमरे में कलमा पढ़ाया, तुमने डॉक्टर जाकिर नाइक को सुल्तानुल हिंद क्यों नहीं मान लिया? कहते हैं नहीं, कलमा तो पढ़ाया लेकिन उसके अकीदे ठीक नहीं। तेरे बाबे ने भी अकीदे ठीक नहीं, मैं नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शाही कोई नहीं। देखा किस तरह दलील खत्म हुई है? 90 लाख पार्टी जल्दी कम। उस जमाने सब कॉन्टिनेंट 90 लाख मुसलमान होना ना, आज आधी दुनिया मुसलमान होती। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह, वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीथ, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमह व हय्यि लना मिन अम्रिना रशदा, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व अस्हाबि मुहम्मद व अज़वाजि मुहम्मद व उम्मति मुहम्मद अजमईन इला यौमिद्दीन, आमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन इला यौमिद्दीन। अल्हम्दुलिल्लाह, आज 20 अक्टूबर 2024 को संडे के दिन हमारा ये पब्लिक सेशन नंबर 169 होने जा रहा है। आपके ये रियल टाइम क्वेश्चंस, पूरा थद्दा पर्चियों का मेरे पास आ चुका है। इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि इन्हें भी बाद में डिस्कस करें। पहले करंट अफेयर के तौर पर चंद चीजें मैंने डिस्कस करनी है। हमारे जो ममदूह हैं डॉक्टर जाकिर नाइक हाफिज़हुल्लाह ताला, उनके हवाले से आजकल वो दावत व तबलीग के हवाले से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की इनविटेशन के ऊपर पाकिस्तान आए हुए हैं और मुख्तलिफ बड़े शहरों में उनके प्रोग्राम हो रहे हैं। कराची के अंदर कुछ प्रोग्राम हुए, उसके बाद अब आजकल लाहौर में हो रहे हैं और उम्मीद है इसके बाद इंशाअल्लाह जाने से पहले इस्लामाबाद में भी उनके चंद एक प्रोग्राम होंगे। डॉक्टर जाकिर नाइक हाफिज़हुल्लाह ताला दौरे हाजिर में इस्लाम के मुजद्दिदीन में से एक हैं, जिस हवाले से उन्होंने इस्लाम की खिदमत की है, खुसूसन कंपैरेटिव रिलीजन, तकाबुल अदियान उनका मेन टॉपिक है, उसके ऊपर वो महारत रखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और हजारों नहीं लाखों लोगों ने डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उनकी वजह से इस्लाम कबूल किया है अल्हम्दुलिल्लाह। इसीलिए उनके इस दौरे से पहले जब बरेलवी मकतब के उलमा की तरफ से उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा जारी था, तो मैंने उनके यहां पहुंचने से पहले ही एक तफसीली वीडियो रिकॉर्ड करवा दी थी उन्हें वेलकम कहने के लिए। और बरेलवियों के उलमा जिस तरफ उन्हें घसीट रहे थे, उसके हवाले से मैंने अपना मौकिफ रख दिया था कि इन सारे मामलात में इन्होंने हमें भी चैलेंज दिए थे और हमने उन चैलेंजेस को कबूल करके इनके कहने के ऊपर वीडियोस बनाई कि इनका जवाब दें। मैंने आज तक किसी को खुद से चैलेंज कभी नहीं दिया। जब कोई देता है बड़ा बंदा तो उसके रिस्पॉन्स में मैं वीडियो रिकॉर्ड करवाता हूं, तो उसका जवाब आज तक नहीं आया। इस दफा फिर मैंने उसको रिपीट किया, लेकिन जाहिर है कि इन बातों का जवाब उनके पास नहीं है। अब इस टूर के दौरान उनसे चंद एक चीजें मिस हैंडल हुई। जाहिर है डॉक्टर जाकिर नाइक एक इंसान है, इंसान गलती करता है, इसमें तो कोई शक नहीं है। सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान से गलतियां हुई हैं, कुरान में रिपोर्ट हुई हैं, अल्लाह ताला ने माफ भी फरमा दिया। उसके बावजूद हमारी इबरत के लिए वो चीजें कुरान और सुन्नत में आई हुई हैं। तो
ڈاکٹر ذاکر نائک ہوں یا کوئی اور بڑا عالم دین ہو، بہرحال وہ نہ تو پیغمبر ہے اور نہ ہی اہل البیت میں سے ہے اور نہ ہی وہ صحابہ کرام میں ہے، تو یقیناً غلطیوں کی گنجائش موجود ہے۔ اس حوالے سے دو ایکسٹریمز بن جاتی ہیں۔ ایک طرف وہ لوگ ہیں جو ان کی غلطیوں کی وجہ سے انہیں زیرو سے ملٹیپلائی کر دیتے ہیں اور فتویٰ بازی کا سلسلہ شروع کر دیتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ انہوں نے اسلام کے لیے کیا کچھ کیا۔ ہاں، اگر ان کی غلطی اس بڑے لیول کی ہو کہ جس میں کفر پایا جاتا ہو، یعنی کہ چشتی رسول اللہ، تھانوی رسول اللہ، تو پھر بے شک آپ زیرو سے ملٹیپلائی کریں۔ لیکن اگر چند مسائل میں کوئی اختلاف ہو جاتا ہے تو اس اختلاف کو اختلاف رکھا جائے، اس کی بنیاد کے اوپر یہ کہنا کہ انہیں پاکستان سے واپس بھیج دیا جائے، ان کے آنے سے دین کو نقصان ہوا ہے، یہ ایک بڑی ایکسٹریم والی اپروچ ہے۔ غلطی تو انسان کرتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ دوسری ایکسٹریم کے اوپر وہ لوگ ہیں جو خام خواہ ان کا جھوٹا دفاع کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور اس کا نقصان پھر اسلام کو ہوتا ہے، کیونکہ جب آپ کسی کی غلطی کا جھوٹا دفاع کرتے ہیں تو اس کی جو غلطی کی وجہ سے اسلام کو نقصان پہنچا ہوتا ہے، یا جو لوگ متنفر ہوئے ہوتے ہیں وہ اپنی گمراہی میں پکے ہو جاتے ہیں کہ دیکھیں یہ تو اپنے بندے کی غلطی ماننے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ اسی لیے میری کوشش ہوتی ہے کہ ہمیشہ میں اس سے پہلے کہ اسلام بدنام ہو، ہم مولویوں کو بلی چڑھا دیتے ہیں، یا کوئی بڑے سے بڑا سپیکر ہو، ہم کہتے ہیں کہ بھائی بہت اس کی خدمات ہیں دین کے حوالے سے، لیکن یہاں پہ اس نے غلطی کی ہے۔ اپنے حوالے سے بھی میں نے اپنی کئی ویڈیوز میں درجنوں دفعہ نہیں سینکڑوں دفعہ یہ ڈکلیئر کیا ہے کہ ہم آپ کو آیت کا ریفرنس دیں گے، حدیث کا ریفرنس دیں گے، آپ کاؤنٹر ویریفائی کریں، اگر میرے بیان کرنے میں کوئی الفاظ کم زیادہ ہو گئے آپ ان کو چھوڑ دیں، آپ ریفرنس کو فالو کریں۔ بالمفہوم کوشش ہوتی ہے کہ بات کو صحیح طریقے سے پہنچایا جائے۔ اس کے باوجود اگر کسی کو اختلاف ہے تو ٹھیک ہے، ہمیں بیچ میں سے نکالیں آپ، ہم آپ کو آیت کوٹ کر رہے ہیں، حدیث کوٹ کر رہے ہیں، آپ اس کے اوپر چلیں۔ لیکن یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ چونکہ اپنی غلطیوں کا دفاع کرنے کے لیے ان کے پاس کوئی چیز موجود نہیں ہوتی، تو پھر توہین مذہب کے الزامات لگانا شروع کر دیتے ہیں، بزرگوں کی گستاخی کا الزام لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ ہمارا فخر ہے کہ ہم ان بزرگوں کے گستاخ ہیں جنہوں نے اپنے ناموں کے کلمے پڑھوائے، جنہوں نے مکے اور مدینے کی آوازیں لگا کر سواریاں سوار کی، لیکن پھینکی جا کے بغداد شریف میں، اجمیر شریف میں، دیوبند شریف میں، بریلی شریف میں۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ان سے کیسا بدلہ لیا ہے۔ جو عزت انہوں نے 1200 سال میں کمائی تھی، یا کہہ لیں 1100 سال میں، پہلے 300 سال آپ نکال دیں، اللہ تعالیٰ نے ان 12 سالوں میں ان کی مٹی پلید کر دی۔ الحمدللہ ہمارا ایک نعرہ انہیں لے ڈوبا ہے، میرا نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تے شے ہی کوئی نہیں۔ الحمدللہ اس وقت اردو زبان اور پنجابی زبان کا سب سے مشہور محاورہ یہی ہے، الحمدللہ۔ اب تو اس کے اوپر اب دیکھیں مختلف ہمارے اسٹوڈنٹس نے ویلیو ایڈیشن کرتے ہوئے مختلف انڈین فلموں کے سین کاٹ کے ان کے اوپر ڈبنگ کی ہے، ہاں، اور جنہیں بات سمجھ نہیں آ رہی تو انہیں بھی سمجھ لینا چاہیے کہ گل ود گئی ہے۔ الحمدللہ میں نے آپ کو بہت پہلے بتایا تھا کہ یہ تھریش ہولڈ پوائنٹ جب آتا ہے اس کے بعد پھر آپ کو روزانہ نئی نئی چیزیں دیکھنے کو ملیں گی۔ وہ بزرگ جن کا نام لوگ بغیر وضو کے نہیں لیتے تھے اور یہ دعویٰ کرتے تھے کہ جو بغیر وضو کے ان کا نام لے تو مر جائے گا، پھر بزرگوں نے دعا کی، انہوں نے کہا نہیں چلو مرے گا نہیں، اس کا کوئی ایک بال ٹوٹ جائے گا، ٹھیک ہے،
تو یہ بال دیکھ لو، تمہارے بزرگوں کے ساروں کے بال جمع کیے جائیں نا تو اتنے نہیں ہیں اللہ کے فضل سے. تو یہ ساری اب کہانیاں ہو گئی. یہ تو ابھی ان کے جو بزرگ بچ گئے ہیں نا، ان کو فوت ہونے دیں تو آنے والی نسلیں آپ دیکھیں، آنے والی نہیں، جو اس وقت بھی نسلیں موجود ہیں، جین زی نے ان کا بیڑا غرق کر دینا ہے انشاءاللہ تعالی. اور اس میں جو ایجڈ لوگ ہیں وہ بھی دعوت حق قبول کر رہے ہیں ماشاءاللہ. جو لوگ سرکاری اداروں سے یا اچھی پوسٹ سے، پرائیویٹ اداروں میں بھی پڑھے لکھے لوگ جو ریٹائر ہوئے ہیں، خصوصاً فورسز کے اندر جو لوگ ہیں، تو وہ ریٹائرمنٹ کے بعد اب سوشل میڈیا پہ اسمارٹ فون لے کے ہی بیٹھے ہوتے ہیں، اور الحمدللہ پہلے دن ہی انہیں تعارف ہو جاتا ہے کہ یہ ایک دعوت حق لانچ ہوئی ہے. پورے اخلاص کے ساتھ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک دعوت کو لے کر الحمدللہ. اور کئی ایجڈ لوگ بھی ہیں جنہوں نے دعوت حق قبول کی ہے الحمدللہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو ڈاکٹر ذاکر نائک سے کچھ چیزیں مس ہینڈل ہوئی تھیں کراچی میں بھی. پچھلے ویک میں نے 5 ایونٹس اس حوالے سے ڈسکس کیے تھے، کنٹروورسیز جو ہوئی تھیں اس میں میں نے بیلنس گفتگو کی ہے. اب بیچ میں سے اگر کوئی ایک جملہ ایسا کاٹتا ہے جو ان کے حق میں ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں ناجائز انہیں سپورٹ کر رہا ہوں، یا کوئی ایک ایسا جملہ کاٹتا ہے جو میں نے ان کی اصلاح کے لیے سختی سے بیان کیا اور یہ سمجھتا ہے کہ میں ان کے خلاف بول رہا ہوں، تو یہ بڑی سخت زیادتی والی بات ہے. اس طرح جملے اگر آپ قرآن سے اٹھانا شروع کر دیں تو یقین کریں قرآن حکیم کوئی پڑھنے کی طرف نہیں آئے گا. مثلاً اگر کوئی یہودی آپ سے آ کے پوچھے کہ تمہاری کتاب ہمارے بارے میں کیا کہتی ہے، تو ہم انہیں جو آیت پیش کریں گے وہ ایسی آیت پیش کریں گے کہ جس سے پہلے پازیٹو تعارف ہو کہ ہم تمہیں سابقہ امت مسلمہ مانتے ہیں. ہم مانتے ہیں کہ تم میں 3 کتابیں آئیں، تورات، زبور، انجیل، اور کئی ایک صحائف، اور ہزاروں انبیاء آئے، اور تم حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہو. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں سٹارٹ ہی میں سورۃ البقرہ میں 2 دفعہ فرمایا، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. اے بنی اسرائیل، اے اولاد یعقوب، اللہ کے اس احسان کو یاد کرو، اس نعمت کو یاد کرو جو اس نے تم پر کی تھی، اور تمہیں تمام جہان والوں پر جو اس وقت تمہارے زمانے کے لوگ تھے ان پر فضیلت دی تھی. اس کے بعد پھر بتائیں آپ کہ جی یہ غلطیاں ہوئیں جو قرآن حکیم نے مینشن کی سورۃ البقرہ میں، سورۃ الاعراف کے اندر اور باقی صورتوں میں. لیکن اگر ایک مسلمان تعارف یہ کروائے کہ یہودیوں تمہارا تعارف قرآن میں یہ ہے کہ ضربت علیہم الذلہ والمسکنہ وباؤوا بغضب من اللہ، انہیں قرآن نے نیڑے میں نہیں لگنا، ٹھیک ہے نا. اچھا، یہ سازش کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہمارے کیس میں بھی. میرے چھوٹے چھوٹے ایسے کلپ کاٹتے ہیں جو آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہوتے ہیں، یا میں نے پورا مضمون بنا کے اینڈ پہ کوئی بات فتوے والی کی ہوتی ہے. جس طرح اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ تو فتویٰ نہیں لگایا کہ یہودیوں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ فتویٰ لگا دیا ہو کہ تم پر اللہ تعالیٰ نے ذلت مسلط کر دی ہے اور مسکنت مسلط کر دی ہے اور اللہ تعالیٰ کا غضب ہے قیامت کے دن تک کے لیے. پورا کنکلوڈ کیا ایک ٹاپک کو. تو یہ کلپ بیچ میں سے اٹھاتے ہیں اور پریزنٹ کرتے ہیں، جی انجینئر صاحب ہر ٹائم ساڑھے باویاں دے مگر پہ رہتے ہیں. ٹھیک ہے بھائی، جس کو جہاں جہاں تکلیف ہے اسے یہی لگتا ہے کہ ہم یہی کرتے ہیں. آپ وابیوں سے پوچھیں تو انہیں ہمیشہ بنو امیہ کی فکر کھائی رہتی ہے، وہ کہتے ہیں انجینئر صاحب نے اور کام بھی کوئی نہیں. اچھا، بریلویوں سے پوچھیں تو کہیں گے انجینئر صاحب نے اور کوئی کام نہیں، ساڑھے باویاں دے مگر پہ ہیں. ہر ایک بندے کا سوچنے کا انداز ڈفرنٹ ہے. یہ پورا پیکج ہے بھائی، یہ کوئی پک اینڈ چوز والی بات نہیں ہے. اس طریقے سے ڈاکٹر ذاکر نائک حافظہ اللہ تعالی کی پوری خدمات کو آپ نے ٹوٹیلٹی میں دیکھنا ہے، اور اس میں جہاں کہیں کوئی مس ہینڈلنگ ہے ان کو ہائی لائٹ کرنا ہے اور اصلاح کی کوشش کرنی ہے. تو پچھلی دفعہ میں نے 5 ایونٹس ہائی لائٹ کیے تھے. اب جب سے وہ لاہور آئے ہیں تو یہاں بھی کئی ایک کنٹروورسی سامنے آئی ہیں.
اگر میں ہر ایک کے اوپر تفصیلاً گفتگو کروں تو شاید 3-4 گھنٹے لگ جائیں. میں 3 ایشوز کو ڈسکس کروں گا. ایونٹس تو بہت زیادہ ہیں لیکن ایشو 3 ہیں, ان کے اندر کئی ایک ایونٹس لائی کر سکتے ہیں. ایک ایک کر کے میں انہیں ڈسکس کروں گا, اور اس میں جو تیسرا ایشو ہے اس کو میں نے ذرا تفصیل کے ساتھ ڈسکس کرنا ہے کیونکہ وہ ڈائریکٹلی مجھ سے ریلیٹڈ ہے. میرے نام کو مینشن کر کے مختلف ٹی وی چینلز نے سوشل میڈیا اپنے اکاؤنٹس کے اوپر وہ ویڈیوز اپلوڈ کی ہیں, اور میرا خیال ہے ڈاکٹر ذاکر نائک کی سب سے زیادہ اگر کوئی ویڈیو وائرل ہوئی ہے پاکستان آنے کے بعد تو پہلے نمبر پہ وہ پشتون سسٹر کے ساتھ جو ان کا مس بہیو تھا وہ والی ویڈیو ہے جس پہ میں نے پچھلی دفعہ تفصیلاً گفتگو کر لی تھی. اور دوسرے نمبر پہ اگر کوئی ویڈیو ہے تو وہ یہی ویڈیو ہے, اور مجھے خام خواہ بیچ میں مینشن کیا ہوا ہے, حالانکہ میرا ڈائریکٹلی اس سے کوئی لینا دینا نہیں, انڈائریکٹلی ہے, کیونکہ وہ جو کرسچن بھائی سوال کر رہے تھے یقیناً انہوں نے یہ ساری باتیں میری ویڈیو سے ہی سیکھی ہیں, باقی تو کوئی اس قسم کی باتیں کرتا نہیں ہے. اس لیے پھر چند ٹی وی چینلز نے اپنے یوٹیوب کے اکاؤنٹ سے جب اس ویڈیو کو اپلوڈ کیا تو سٹارٹ میں لکھا کہ کرسچن کوٹنگ انجینئر محمد علی مرزا, اور وہ ویڈیو مختلف لوگوں نے اپلوڈ کی ہے. اس کے تو کئی ملینز میں ویوز جا چکے ہیں اگر آپ سارے جمع کریں, 4-5 لاکھ 6 لاکھ 7 لاکھ ہر ایک کے ویوز اس پہ آ رہے ہیں آلموسٹ. اسے میں انشاءاللہ تفصیل سے ڈسکس کروں گا کیونکہ اس کرسچن بھائی کا جواب ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس طرح نہیں دیا جس طرح وہ سوال پوچھ رہے تھے. تو انشاءاللہ تعالی میں وہ کمزوری بھی ہائی لائٹ کروں گا اور اصل بات بتاؤں گا. جو ٹیکنیکل چیزیں وہ پوچھ رہا تھا عربی لنگوسٹک کے پوائنٹ آف ویو سے, آیت کے ترجمے کے حوالے سے اور بزرگ بابوں کے حوالے سے, اس نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں وہ وہی الفاظ ہیں جو میں استعمال کرتا ہوں. لیکن اس سے پہلے میں یہ 2 جو کریٹیکل ایشوز ہیں انہیں ڈسکس کر لوں. ایشو نمبر 1, وہ لاہور کے اندر جو ان کے پروگرام ہوئے, اسپیسیفکلی ان پروگرامز میں بھی, ایون کراچی والے پروگرامز میں بھی, جو ڈاکٹر ذاکر نائک کا اوور آل ایٹیچیوڈ ہے وہ ہیومیلیٹنگ ہے, یعنی تذلیل والا. اور کئی لوگوں نے نیچے کامنٹس کیے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کو پاکستان آگے پتہ نہیں کیا ہو گیا, پاکستان کی شاید آب و ہوا ہی ایسی ہے, یا ہو سکتا ہے کہ وہ بادشاہی مسجد جہاں وہ پروگرام کر رہے تھے تو کچھ سال پہلے وہاں ہمارے بابا جی نے کہا تھا چھڑ دے وابیاں دی اذان دا کہ احترام ہوتے سوراں دے سور رہے. کہنا انہاں بڑیاں تے اخلاص منگو تو بڑے بڑے لوگ ہم گداواں نو خیر پا ہی دیں گے. چلو جی چلیے او بھابیاں دی اذان اے تے کڑا دے اے تے سور چلو چلیے. تو ہو سکتا ہے کوئی بابا جی کی روح وہاں پہ بھٹک رہی ہو اور اس کا اثر لے لیا انہوں نے. بہرحال جو بھی ہے وہ آلموسٹ جس کو بھی سوال کا جواب دے رہے ہیں تو بڑے عجیب انداز کے اندر. یہ ان کا ایک جنرل ایٹیچیوڈ ہے اکثر نان مسلمز کے ساتھ, اور اس میں سمجھتا ہوں کہ جو پروگرام کنڈکٹ کر رہے ہیں ان کا بھی قصور ہے. ہونا یہ چاہیے کہ جب ایک بندے نے ایک دفعہ سوال کر لیا نا, اس کے بعد اس کا مائک آف ہو جانا چاہیے, اور یہ چیز ڈکلیئر کرتے ہیں کہ سوال کرنے کے بعد اب آپ بیچ میں نہیں بولیں گے. وہ اس کا مسلسل مائک آن رکھتے ہیں. ابھی ڈاکٹر صاحب نے آدھا جملہ بولا ہے تو وہ بیچ میں اپنا لچ فرائی کرنا شروع کر دیتا ہے بندہ, اس کی وجہ سے اسپیکر کو غصہ آ جاتا ہے. یہ نیچرل چیز ہے, میرے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے. اسی لیے میں آخری درجے میں اوائڈ کرتا ہوں کہ 1 to 1 کسی کے ساتھ نہ ہوں. میں کہتا ہوں جس نے سوال کرنا ہے وہ پرچی لکھ کر دے. لائیو سیشن میں 1 to 1 ہوتا ہوں اوورسیز کے ساتھ, لیکن ان کو بھی ہم نے انسٹرکشن دی ہوتی ہے کہ آپ نے سوال کر کے خاموش ہو جانا ہے اور آپ کا مائک اینکر کنٹرول کرے گا. وہ سوال کرنے کے بعد مائک کو آف کر دیتے ہیں, پھر وہ تسلی سے میرا جواب سنتے ہیں, اور میں ہر اینگل سے اس کے اوپر روشنی نہیں ڈالتا, پورا سورج روشن کر دیتا ہوں, کوئی ایک چھوٹی جی گل بھی نہ رہ جائے بچوں.
تو سب سے پہلے جو لوگ اس پروگرام کو کنڈکٹ کر رہے ہیں ان کو یہ اپنی کمزوری دور کرنی چاہیے. آپ اناؤنسمنٹ کریں کہ سوال آپ تسلی سے کریں, اس کے بعد آپ کا مائک ہو جائے گا آف. اب اسپیکر کا اتنا تجربہ ہوتا ہے, اسے پتا ہوتا ہے کہ میں نے اس کے جواب میں کون کون سی بات کرنی ہے اور پھر اس کے دماغ میں کیا خیال پیدا ہوگا, میں اس کو بھی ایڈریس کر دوں. اور اینڈ پہ, ہر سوال کے اینڈ پہ ڈاکٹر صاحب کو چاہیے کہ وہ اینڈ پہ اس ٹاپک سے متعلق جو ان کی ویڈیو ہے نا اس کا ٹائٹل مینشن کریں اور کہیں کہ باقی تفصیلات کے لیے آپ فلاں ویڈیو دیکھ لیں. ویسے وہ کئی مواقع پہ کہہ دیتے ہیں, لیکن وہ اس وقت کے جب پہلے کتنی زیادہ وہ چونچ لڑا بیٹھے ہوتے ہیں اپنے کوشچن کرنے والے کے ساتھ, اینڈ پہ کہتے ہیں یار اب تو سوال پہ سوال کر رہے ہیں, فلاں لیکچر دیکھ لے. اس کی بجائے وہ سوال لیں, جواب دیں تسلی سے, اور اس کے بعد کہیں کہ فلاں ویڈیو دیکھ لو. دوسرا, اس میں جو اینکر ہے اس کا رول بڑا امپورٹنٹ ہے. اگر کوئی ایشو کھڑا ہو تو ڈاکٹر صاحب کو اسٹیج سے اس کو رسپانس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اینکر کا کام ہے کہ اگر کوئی بندہ بیچ میں لچ فرائی کرنا شروع کر دیتا ہے تو ڈاکٹر صاحب وہیں پہ خاموش ہو جائیں. اینکر کے آگے بھی مائک رکھا ہے, وہ کہ بھائی آپ تسلی سے جواب سنیں. اس سے یہ ہوتا ہے کہ اسپیکر جو بولنے والا ہے اسے غصہ نہیں آتا اور اس کا ڈائریکٹ انٹریکشن بھی نہیں ہوتا اس کے ساتھ, تو وہ جو چانسز ہیں وہ آلموسٹ ایلیمینیٹ ہو جاتے ہیں. یہ ساری اسٹریٹجیز جو ہیں وہ ہم نے سالوں کی محنت کے بعد سیکھی ہیں. یہ جو اتنا موٹا تھدا میں نے لیا ہے 150-200 سوالوں کا, اس کی بجائے یہاں پہ 300, 400, 500, بعض کا 600 لوگ آتے ہیں, اور انہوں نے آنا بھی زندگی میں ایک دفعہ ہوتا ہے. ہم نے منع کیا ہے دوبارہ نہیں آنا. آپ میں سے کتنے ریئل ٹائم ہے جو آج پہلی دفعہ آئے ہیں؟ ذرا ہاتھ کھڑا کریں. ہاں دیکھ لیں, آپ لوگ کیمرے میں دکھائیں. الحمدللہ میجورٹی لوگ پہلی دفعہ آتے ہیں, اور ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ نے دوبارہ نہیں آنا, آپ ویڈیوز میں دیکھیں. تو پہلی دفعہ ہی غلط امپریشن لے کے کوئی چلا جائے تو ہم یہ تھدا لے لیتے ہیں کہ بھائی سوال لکھ کے دیں, مجھے سمجھ آ جائے گی آپ کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں. میرے تو زیادہ سیانے ہو تسی, ٹھیک ہے, جنہیں سارے نو اگے لائے ہے. کوئی ایسی روح دنیا چ آ گئی ہے, میرے کو کوئی ایسی گل پوچھنے لگی جی منو نہیں پتا. الحمدللہ, یہ میں تکبر کے طور پہ نہیں کہہ رہا, میں اپنے ایکسپیرینس کی بنیاد کے اوپر کہہ رہا ہوں. اور جہاں کوئی ایسی نئی چیز آتی ہے تو میں پھر ریفر کر دیتا ہوں کہ بھائی اس کے بارے میں مجھے نہیں پتا, میں دیکھ کے آپ کو بتاؤں گا. یہ سوال پہلی دفعہ آیا ہے یا اس میں یہ پرابلم ہے, وہ میں بتا دیتا ہوں, اس میں کوئی آر محسوس نہیں کرتا. تو اینکر اگر ڈاکٹر ذاکر نائک کی بجائے بولیں تو اس کی وجہ سے پھر ڈاکٹر ذاکر نائک کو غصہ نہیں آئے گا اور نہ ان کا ٹیمپرامنٹ لوز ہوگا. ورنہ یہ جو تماشا لگا ہوا ہے نا, یہ بار بار ریپیٹ ہی اس لیے ہو رہا ہے کہ وہ ڈائریکٹ ہو جاتے ہیں. سوال کا جواب, پھر اس کے اوپر کاؤنٹر کوشچن. بھائی اگر آپ اس طریقے سے کاؤنٹر کوشچن کرتے چلے جائیں گے تو پھر تو ایک بندہ ہی ٹائم لے گا. اس لیے آپ دیکھ رہے ہیں 20-20, 25-25 منٹ ایک بندے کے اوپر لگ رہے ہیں. پھر بھی وہ کوئی نہ کوئی سوال اس کا رہ جاتا ہے, پھر زبردستی اسے وہاں سے رخصت کیا جاتا ہے. ظاہر ہے ایک نشست میں آپ ہر بات کا جواب تو نہیں دے سکتے, ایک سوال کریں جواب لیں. پھر ڈاکٹر صاحب چونکہ ایک ڈیبیٹر ہے تو ڈیبیٹر کی ایک عادت ہوتی ہے کہ وہ جواب دینے کے بعد نا اگلے بندے کو کہتا ہے کہ ہاں بھی اب تو مان اس کو, حالانکہ پہلے اناؤنسمنٹ کرتے ہیں کہ مجھ سے سوال پوچھیں. تو یہ جو آپ کی آڈینس آئی ہوتی ہے یہ آپ سے ڈیبیٹ کرنے نہیں آئی ہوتی. اگر کوئی آیا بھی ہے تو وہ اپنے دل میں رکھ کے یہ بات آیا. آپ کا یہ کام نہیں ہے, آپ نے وہاں پہ جو اناؤنسمنٹ کی ہے وہ کوسچن اینڈ آنسر سیشن کی ہوئی ہے, آپ نے اسے سوال ہی لینا ہے. اگر آپ اسے ڈیبیٹ لیں گے تو پھر وہی کچھ ہوگا جو کہ یہ کیسز میں ہوا ہے, اور معاملات مس ہینڈل ہو جائیں گے. اب وہ ایک ایتھیسٹ وہاں پہ آ گیا جو مسلمان سے مرتد ہوا ہے, اب اسے پازیٹیولی ڈیل کرنا چاہیے. سٹارٹ میں تو انہوں نے پازیٹیولی کیا, پھر کرتے کرتے انہوں نے فتوے لگانا شروع کر دیے اور اسے جہنم کی بشارتیں سنانا شروع کر دیں. حالانکہ ابھی اس کی موت کا وقت قریب نہیں آیا. ایک ہوتا ہے وہی سنانا اور چیز ہے, لیکن ایک ڈائریکٹ ہو جانا کہ تمہارے لیے یہ ہے, تمہارے لیے یہ آیت ہے, تمہارے لیے یہ حدیث ہے, اس طریقے سے اگر آپ بات کریں گے نا تو یہ کوئی دعوت کا انداز نہیں ہے, اور نہ اسلام نے اس طرح کے انداز کو سپورٹ کیا ہے. اور پھر دیکھ لیں وہ لبرلز کو موقع مل جاتا ہے اور وہ چیزیں اٹھاتے ہیں, کہتے ہیں یہ جناب اسلام کی خدمت کر رہا ہے بندہ.
وہ بالکل ٹھیک اٹھا رہے ہوتے ہیں. اور یہاں جو ان کے دفاع کے اوپر مولویوں کے فرنٹ مین آتے ہیں، وہ بجائے بات کو سمجھنے کے وہ الٹا سمجھانے والے کو گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں کہ جی یہ کافروں کے ساتھ ملا ہوا ہے. اسی طریقے سے ایک ایونٹ اسی میں ہوا، جو ایک کرسچن بھائی تھے. اب وہ بیچارے سوال پوچھ رہے ہیں، ڈاکٹر صاحب اس کا جواب دے رہے ہیں، جواب دیتے 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 اب آپ کا کام صرف جواب دینا ہے، منوانا تو نہیں ہے نا. پھر اس سے پوچھ رہے ہیں کہ ہاں بھائی آپ سناؤ، اسلام قبول کرنا ہے کہ نہیں کرنا؟ تو وہ آگے سے کہہ رہا ہے کہ آپ میرے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت دے. بس یہی کام ہوتا ہے. لیکن پھر وہ کہتے ہیں دیکھو یہ 20,000 لوگوں کے مجمع میں نے تمہارے سوال کا جواب دے دیا اور میں نے اسلام کا حق ہونا تم پہ ثابت کر دیا ہے، اب بھی اگر تم اسلام نہیں قبول کرتے تو یہ ہو جائے گا. بھئی اس طرح کا دعویٰ صرف پیغمبر کر سکتا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ نے دعوے پیغمبری کر دیا ہے. پیغمبر کے بعد کسی کو اجازت نہیں ہے کہ وہ اس طریقے سے گفتگو کرے کہ میں نے حق کا حق ہونا بالکل واضح کر دیا ہے، اب اگر قبول کرو گے تو جنت میں جاؤ گے، نہیں کرو گے تو سیدھے جہنم میں جاؤ گے. اگرچہ آپ حق کا حق ہونا واضح کر دیں، بہرحال آپ ایک عام انسان ہے، پیغمبر نہیں ہے. پرفیکشن صرف پیغمبر کے اندر ہوتی ہے. لیکن انہوں نے جس طریقے سے کیا، اور پھر مجمع بھی ماشاءاللہ چارج تھا، اس نے بھی تکبیر اور نعرے بلند کرنا شروع کر دیے. پھر وہ بار بار اسے کہہ رہے ہیں کہ تم کلمہ پڑھ لو. وہ کہتا ہے جی آپ دعا کریں، میں کوشش کروں گا. اب ہونا چاہیے تھا کہ اسے چھوڑ دیتے، لیکن جناب وہ ایک ایک کر کے منواتے پھر اینڈ پہ کہتے ہیں عربی میں بھی پڑھ. آپ اس کی شکل بھی دیکھ لیں، اس کی فیس ریڈنگ بھی دیکھ لیں آخری وقت تک. اب ڈاکٹر صاحب تو چلے جائیں گے، لیکن کتنا خطرناک کھیل کھیل کے جا رہے ہیں. مجھے تو کہیں سے نہیں لگتا کہ اس نے ولنگلی وہ کلمہ پڑھا ہے. ہم تو ظاہر کے اوپر فتویٰ لگائیں گے، لیکن اس طرح کا ظاہر کے اوپر فتویٰ لگاتے ہوئے بھی ہمیں ڈر لگتا ہے. اس کی وجہ ہے کہ جس طریقے سے بلیک میل کر کے کلمہ پڑھایا جا رہا ہے، تو اس بندے کو آپ نے آزمائش میں ڈال دیا. اب وہ جب گھر جائے گا تو گھر والوں کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ وہ یہ کہے گا کہ میں آج مسلمان ہو کے آ گیا ہوں. الٹا وہ یہی کہے گا کہ اتنے مجمع میں پھنس گیا تھا، میں کیا کرتا. اللہ کرے کہ مسلمان ہو جائے، بہت اچھی بات ہے. اور اگر مسلمان ہو گیا تو اسے پبلکلی پھر سامنے آنا چاہیے. اور اگر وہ پبلکلی سامنے نہیں آتا اور اس طریقے سے زبردستی جو کلمہ پڑھایا گیا ہے، یہاں تو مجاہد ملت تیار بیٹھے ہوئے ہیں اسے مرتد ڈکلیئر کرنے کے لیے. ہاں، اس لیے ہمارا یہ پلیٹ فارم حاضر ہے اس کے لیے. وہ اگر کوئی اپنی کلیریفیکیشن دینا چاہتا ہے تو آن لائن سیشن میں بھی آ سکتا ہے. ہمارا جو 5 دن سیشن چلتا ہے، اور کسی بھی سنڈے کو جیلم بھی آ کے اپنی کلیریفیکیشن وہ دے سکتا ہے. اگر واقعتاً اس نے قبول کر لیا بہت اچھی بات ہے، اور اگر نہیں کیا اور زبردستی والا معاملہ ہوا تو وہ اپنے معاملے میں حق و جانب ہے. ہم بھی ان کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا سینہ اسلام کے لیے کھول دے. لیکن اس طریقے سے بیہیو کرنا اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. سورۃ البقرہ میں آیت نمبر 256 ہے، آیت الکرسی سے اگلی آیت، لا اکراہ فی الدین. دین قبول کرنے کے معاملے میں کسی پہ جبر نہیں ہے. قد تبین الرشد من الغی، بے شک اللہ تعالیٰ نے رشد و ہدایت کو گمراہی سے، طاغوت سے الگ کر کے بیان کر دیا. یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ اپنے ذمہ کرم پر لیا ہے کہ وہ ہدایت کو گمراہی سے الگ کر کے بیان کرے گا. بس اس کے بعد انسان کی مرضی ہے کہ وہ اسے قبول کرے، نہیں مرضی تو نہ قبول کرے. یہی بات آئی سورہ الدہر میں، انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. بے شک ہم نے ہدایت کا راستہ واضح کر دیا ہے، چاہو تو شکر گزاری کی روش اختیار کرو، خواہ ناشکری کی. یعنی دنیا میں اللہ نے آپ کو اختیار دیا ہے، آخرت کا معاملہ پھر اسی طریقے سے ہوگا. پیغمبروں کے ماننے والوں کے لیے جنت ہے، اور پیغمبروں کی مخالفت کرنے والوں کے لیے جہنم ہے، والعیاذ باللہ تعالی. اللہم اجرنا من النار، اللہم انا نسألک جنت الفردوس مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. تو یہ وہ اسلام کا مقدمہ ہے جو سب کو کلیئر ہے. ایون ڈاکٹر صاحب خود بھی کئی سوالات کے جوابات میں
ان آیات کو کوٹ کرتے ہیں، لیکن اس دن ان سے وہ چیز اوور لک ہو گئی اور انہیں خیال نہیں آیا کہ اس کا رزلٹ کیا نکلے گا۔ اسی لیے قرآن حکیم میں اس مقدمے کو اللہ تعالیٰ نے اتنا کھول کر بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے اپنی مخلوقات میں اس کے محبوب امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین خاتم النبیین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر اور کوئی ہستی نہیں ہے، اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سینٹرڈ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں اتنے سخت انداز میں گفتگو کی ہے اس چیز کو کنڈیم کرنے کے لیے کہ آپ نے زبردستی کسی شخص کے اوپر اسلام نافذ نہیں کرنا، اسلام کے دائرے میں اسے زبردستی داخل نہیں کرنا۔ مجھے بتائیں، اگر جس ہستی کی پرائمری رسپانسبلٹی ہے اسے اللہ تعالیٰ سخت انداز میں فرما رہا ہے کہ آپ کا کام یہ نہیں ہے کہ آپ زبردستی کریں، تو میں اور آپ تو شاید کوئی نہیں، ہم تو ان کے بہاف کے اوپر کام کر رہے ہیں نا۔ اگر اللہ کے نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ سختی سے روک دے کہ آپ نے زبردستی نہیں کرنی، تو ان کے بعد تو کسی کو اجازت ہی نہیں ہے کہ وہ خام خواہ دین کی خدمت کی آڑ میں قرآن و سنت کی تعلیمات کے خلاف جاتے ہوئے زبردستی کرنے کی کوشش کرے۔ اب سنیں سورہ یونس میں آیت مبارکہ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا، اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر تمہارا رب چاہتا نا کہ وہ زبردستی ہدایت دے دے تو جتنے زمین میں ہے سب کو ہدایت مل جاتی، لیکن ایسا نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت بنائی اس لیے ہے کہ جو لوگ اپنی مرضی سے خدا کو چنیں گے ان کو انعام ملے گا، اور جہنم ان لوگوں کا انجام ہے جو اپنی مرضی سے پیغمبروں کی نافرمانی کریں گے۔ تو جنت اور جہنم کا کانسیپٹ ختم ہو جائے گا اگر اللہ تعالیٰ نے ہی زبردستی کرنی ہوتی۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، آنے واحد میں ایک لمحے میں پوری دنیا کو ابو بکر، عمر، عثمان و علی بنا دے رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین۔ اللہ کے لیے کوئی مسئلہ ہے؟ تو نبی علیہ السلام کو تسلی دی جا رہی ہے اور تنبیہ بھی کی جا رہی ہے کہ دیکھیں، اگر اللہ نے زبردستی ہدایت دینی ہوتی تو خود دے لیتا، تو آپ کیوں زبردستی کرتے ہیں؟ اب اس کے ساتھ کیا ذکر ہوا اسی آیت کے اندر، افانت تکرہ الناس، کیا آپ لوگوں کو مجبور کریں گے حتی یکونوا مؤمنین، یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں؟ یعنی نبی علیہ السلام کو کہا جا رہا ہے کہ آپ لوگوں کو مجبور کر دیں گے کہ وہ ایمان لے آئیں، یہ آپ نے کام نہیں کرنا۔ تفنن کے طور پہ بات کر رہا ہوں، یہی وہ آیت ہے جو مفتی اعظم پلانٹ ارتھ بریلویوں کے، اور بلکہ اس وقت تو وہ پلانٹ ارتھ تمام فرقوں کے تھے، کیونکہ ختم نبوت کے کیس میں انہوں نے 100-150 علماء کے نام پڑھے تھے، اور سارے فرقوں کے مولوی ان کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے پریس کانفرنس میں سپریم کورٹ کے فیصلے کے اوپر بات کرتے ہوئے، اور لکھی ہوئی یہ آیت انہوں نے غلط پڑھ دی تھی مفتی منیب الرحمان صاحب نے، حتی یکونوا مؤمنون پڑھ دیا، حالانکہ جسے عربی تھوڑی سی بھی آتی ہے نا، یہ آیت وہ غلط پڑھ ہی نہیں سکتا، یکونو کے بعد مؤمنین ہی آتا ہے، مؤمنون آ ہی نہیں سکتا، اور دیکھ کے غلط پڑھی۔ لیکن ہم نے یہ نہیں کہا کہ ان کی مفتی کی ڈگری کینسل ہوگی، انسان ہے، غلطی ہو سکتی ہے۔ پھر خسر پسر شروع ہوئی آہستہ آہستہ، پھر ایک بندے نے کان میں آگے کہا کہ حضرت ہے انجینئر بنا لے گا ڈکلے کو، انجینئر نے نہیں بنایا۔ ہاں، جب انہوں نے میرے چند ایک سلپ آف ٹنگ کاٹ کاٹ کے ویڈیوز بنانی شروع کی تو پھر میں کہ اچھا ہم کتے موقع ملا ہے میں نال چونڈی وڑ دیں گا، آج آئی ہو آئے تو میں چونڈی مارتی ہے۔ اور یہ صرف یہ نہیں، دیوبندی نہ خوش ہو، وہ تو آڈے ابے اور نے 4 غلطیاں ایک آیت میں کی ہیں، سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 میں، قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم، اس آیت کے اندر 4 غلطیاں کی ہیں، کچھ الفاظ کھا دی ہیں، اور اینڈ پہ جا کے پیچھے سے لقمہ بھی ملا ہے، لقمہ بھی صحیح طریقے سے نہیں لیا۔
و جہاد فی سبیلہ، تو انہوں نے پڑھ دیا و جہاد فی سبیل اللہ. پہلے تو ان کو وہ بھول گیا کہ انہوں نے وہ پڑھنا تھا، اور جب لقمہ دیا تو وہ بھی انہوں نے اپنی مرضی کا ہی لقمہ اس میں جاری کر دیا. اور مولانا فضل الرحمان صاحب انہوں نے آیت خود بنائی ہے. عربی آنے کا یہ فائدہ ہوتا ہے، آیت بنا سکتے ہو تسی. ان کو پتا تھا کوئی اس طرح کی آیت ہے سورۃ البقرہ میں، تو انہوں نے وہ آیت بنانا شروع کر دی، اور پھر ایک غلطی، دو غلطی، تین غلطی، وہ ہمارے اسٹوڈنٹس نے میمز میں وہ ڈالی ہوئی ہیں چیزیں. ہاں پھر جو یہ کراچی کے مفتی صاحب ہیں، ہاں ان کا جس آیت کی غلط تشریح بیان کرنے کے اوپر قتل کے فتوے جاری کیے تھے، وہ آیت بھی انہوں نے غلط پڑھی. وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ کو مَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ پڑھ دیا. تو اس طرح کافی سارے لوگوں کی اس طرح کی عربی کی غلطی. امام کعبہ یار سعود بن ابراہیم الشریم بیسٹ قاری ہیں، حرم مکہ میں آلموسٹ پچھلے 30-32 سال سے وہ امامت کر رہے ہیں. اتنی مضبوط ان کی یاداشت ہے، اس کے باوجود وہ سورۃ البقرہ سٹارٹ کی ہے اور ہدی للمتقین کہنا بھول گئے، ہدی للناس، کبھی کچھ پڑھ رہے ہیں کبھی کچھ. میں آپ کو بتاؤں ایسی ویڈیوز بھی رکھی ہیں کہ امام کعبہ سورۃ الفلق، سورۃ الناس، سورہ اخلاص بھی بھولے ہیں، جو مسلمانوں کے بچوں کو آتی ہے. یہ اللہ تعالی انسان کو دکھاتا ہے کہ انسان کبھی بھی پرفیکٹ نہیں ہو سکتا، کمزوری اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. اور تو اور چھوڑ دیں، سن نبی داؤد میں آتا ہے نبی علیہ السلام کی رات کرتے ہوئے بھول گئے. بعد میں صحابی نے بتایا کہ یا رسول اللہ آپ نے اس طرح بیچ میں آیت چھوڑ دی تھی، تو آپ نے فرمایا تم نے مجھے لقمہ کیوں نہیں دیا؟ سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ، اے نبی ہم تمہیں پڑھائیں گے کبھی نہیں بھولو گے، ہاں مگر جب اللہ چاہے. یعنی اگر اللہ تعالی تعلیم کی خاطر کبھی پیغمبر سے کوئی چیز اوور لک کروانا چاہے تو وہ ہو سکتی ہے، پیغمبر کو بھی غلطی لگ سکتی ہے، لیکن وہ غلطی گناہ نہیں ہوگی، وہ اجتہادی غلطی ہوگی. یہ وہ والی غلطی نہیں جو ہم عام بندوں کے لیے خطا یا غلطی کا لفظ بولتے ہیں. یہ ایک ٹیکنیکل بحث ہے الگ سے. تو مجھے اچانک یاد آ گیا، میں نے کہا چلیں تھوڑا سا ماحول جو ہے وہ آپ کا اچھا کر دیں، کیونکہ میں جب بھی آیت پڑھتا ہوں نا تو بڑے غور سے پڑھتا ہوں، حتیٰ یکونوا مؤمنین، کیونکہ دماغ میں میرے مؤمنون چل رہا ہوتا ہے، مفتی صاحب کی تصویر سامنے چل رہی ہوتی ہے، مجھے خطرہ ہوتا ہے کہ میں غلط نہ پڑھ دوں مفتی صاحب کی وجہ سے. مفتی منیب الرحمان صاحب حفظہ اللہ تعالی. پھر سورہ قاف کی آخری آیت ہے نحن اعلم بما یقولون، اے محبوب ہم خوب جانتے ہیں جو یہ کافر آپ کے بارے میں باتیں کرتے ہیں، آپ کے طرح طرح کے نام رکھتے ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ یہ اگلے لوگوں کی کہانی ہے، کبھی کہتے ہیں کہ اس پہ جادو ہو گیا، کبھی کہتے ہیں اس کے پاس کوئی اجمی غلام ہے جو اسے پڑھاتا ہے. تو اتنی ساری جو آپ کو تکلیفیں دیتے ہیں ہمیں خوب معلوم ہے. وما انت علیہم بجبار، لیکن آپ ان کے اوپر جبر نہیں کر سکتے. یہ ساری باتیں سننے کے بعد بھی آپ ان کے اوپر اللہ تعالی کی طرف سے کوئی جبر کرنے والے بنا کر نہیں بھیجے گے. فذکر بالقرآن من یخاف وعید، آپ کا کام ہے قرآن کے ذریعے نصیحت کرنا ہر اس شخص کو جو اللہ کی دھمکی سے ڈرے. آپ کا کام صرف نصیحت کرنا ہے. فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر، اے نبی آپ نصیحت کریں، آپ کا کام نصیحت کرنا ہے. آپ کو ہم نے ان پر داروغہ نہیں بنایا کہ زبردستی آپ ان کے ساتھ کریں گے. اسی طریقے سے سورۃ البقرہ میں تو کمال انداز میں گفتگو ہوئی، وہم ہی نکل جائے. انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، بے شک اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے آپ کو حق کے ساتھ، پرپز فل، حق کا لفظ قرآن کے لیے بھی آیا، وبالحق انزلناہ وبالحق نزل، ہم نے اس حق کے ساتھ آپ کو بھیجا، خوشخبری سنانے والا اور ڈر سنانے والا. وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، اور اے محبوب ہم قیامت کے دن آپ سے دوزخیوں کے بارے میں نہیں پوچھیں گے. ہم آپ سے نہیں پوچھیں گے کہ آپ کو ہم نے پیغمبر بنا کر بھیجا تو اتنے لوگ جہنم میں کیوں چلے گئے آپ کی امت میں سے. آپ کا کوئی قصور نہیں، آپ کا کام صرف دعوت پہنچانا ہے.
اس سے کوئی بیسٹ انداز ہو سکتا تھا؟ یعنی اگر کسی کے دماغ کے کسی کونے میں بھی کوئی وہم ہے تو نکل جائے کہ آپ سے نہیں پوچھیں گے کہ لوگ جہنم میں کیوں گئے. بس یہی آخری بات یہی ہو سکتی تھی نا. اب آپ نے ٹینشن نہیں لینی کہ آپ دعوت دے رہے ہیں اور لوگ بات قبول نہیں کر رہے. ہم آپ سے نہیں پوچھیں گے لوگ جہنم میں کیوں چلے گئے, آپ کا کام صرف دعوت دینا ہے. پھر سورۃ الکہف میں فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. اے محبوب کیا اپنے آپ کو اس غم میں ہلاک کر لو گے کہ لوگ اس کتاب کے اوپر ایمان نہیں لے کے آ رہے ہیں؟ کفے افسوس ملتے ہوئے اپنے آپ کو ہلاک کر لو گے؟ تو آپ کا کام صرف دعوت دینا ہے. پھر سورہ طٰہٰ میں طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشی. اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ہم نے قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں. یہ تو نصیحت ہے ان کے لیے جو ڈر جائیں. یہی وہ بات ہے جو سٹارٹ میں بھی آئی ہے, ھدی للمتقین. قرآن میں ہدایت ہے ان کے لیے جو ڈر جائیں. ڈرنے سے مراد یہ نہیں کہ داڑھی پگڑی والے لوگ, ہر وہ انسان جو ڈر جائے کہ جس رب نے مجھے میری مرضی کے بغیر پیدا کیا, اگر میں نے اس کا راستہ اختیار نہ کیا تو وہ بعد میں بھی میرے ساتھ جو چاہے کر سکتا ہے. اس ڈر کی وجہ سے وہ اللہ کی طرف آ جائے. ھدی للمتقین کا مطلب یہ ہے. اس سے لوگ پیر فقیر ثابت کرتے ہیں اپنے, کہتے ہیں صرف متقین کے لیے ہدایت ہے, باقیوں کے لیے نہیں ہے. بھئی باقیوں کے لیے بھی ہے. ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان. یہ بھی تو آیت سورۃ البقرہ میں ہے. پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے قرآن, اور اس میں ہدایت کے روشن دلائل ہیں, اور یہ حق اور باطل میں تمیز کرنے والی کتاب ہے. اور ہمارے محبوب علیہ السلام کے لیے بھی صحیح بخاری میں یہی الفاظ آئے, محمد فرق بین الناس. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں میں حق اور باطل میں فرق ہے. الحمدللہ. تو یہ آیات اس بات کے اوپر گواہ ہیں کہ نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بار بار اس چیز کی تنبیہ فرمائی ایک استاد کی حیثیت سے کہ آپ نے ٹینشن نہیں لینی. قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں. یہ صرف اس کے لیے نصیحت ہے جو قبول کرنا چاہے, جو ڈر چاہے. سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ. نصیحت آپ نے اس کو کرنی ہے جو ڈرے. وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَىٰ. اور جو بدبختی پہ اترا ہوا ہے, بات جان بوجھ کر نہیں ماننا چاہتا, اسے آپ نے اس کے حال پر چھوڑ دینا ہے. الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَىٰ. اس کو تو ہم قیامت کے دن بڑی آگ پر پیش کریں گے. ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا. پھر وہ نہ زندوں میں ہوگا نہ مردوں میں ہوگا. لیکن اس لیول پہ اس طریقے سے اس انداز سے گفتگو وقت کا پیغمبر تو اپنی آڈینس کو کر سکتا ہے, باقی صرف بات پہنچا سکتے ہیں. ڈائریکٹ کسی کو اس طریقے سے ایڈریس نہیں کر سکتے کہ اس کی آخرت کا فیصلہ بھی دنیا میں کر دے. پھر سورۃ العنکبوت کے اینڈ پہ اللہ تعالیٰ نے وہ ٹروتھ بھی ریویل کر دیا کہ اللہ تعالیٰ ہدایت کس کو دیتا ہے. وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے انہیں ہم ہدایت دیں گے. جو سورہ الدہر میں آیا تھا نا, اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا. ہم نے ہدایت کا راستہ واضح کر دیا, چاہو تو شکر گزاری کی روش اختیار کرو, خواہ ناشکری کی. تو یہ ہدایت کسے ملے گی؟ جو ہماری راہ میں کوشش کرے گا. جو کوشش نہیں کرے گا اسے اللہ تعالیٰ ہدایت زبردستی نہیں دے گا, کیونکہ اس کائنات کی سب سے بڑی نعمت وہ انسان کا ایمان ہے. اس کے لیے آپ کو ایفرٹ پٹ کرنی پڑے گی. اور یہ اس لیول تک ہے کہ نبی علیہ السلام کا چچا تھا ابو لہب, اسے ایمان کی دولت نہیں ملی. نبی علیہ السلام نے کتنی کوشش کی. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہاں تک فرمایا, اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ. اے نبی, جس سے تم محبت کرتے ہو تم اسے ہدایت نہیں دے سکتے. اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے, اور اللہ کسے ہدایت دیتا ہے؟ جو چاہے کہ اسے ہدایت ملے. جو نہیں چاہتا اسے اللہ ہدایت نہیں دے گا. یہ آپ کہتے رہے تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا, ہو سکتا ہے ابو جہل ہی ہوتا. ظاہر ہے ہوں تو رفع دین نہیں پہ کرتا. ہاں, کوئی بےچارہ نماز
رفع الیدین سے شروع کر دے تو بے نمازی بھی اسے سمجھانے کے لیے پہنچ جاتے ہیں. اس کے ماں باپ کو شکایت لگانے کے لیے مولوی آ جاتا ہے. وہ بچہ کبھی مسجد میں نہیں گیا تھا, کبھی اس کے ماں باپ کو آ کے نہیں پوچھا کسی مولوی نے کہ حضرت صاحب آپ کی اولاد جوان ہو گئی ہے, مسجد میں نہیں آتی. رفع الیدین شروع کرے, پوری ایک ٹولی لے کے نا مولویوں کی, خطرناک صورتوں والے مذہبی قسم کے پرورٹڈ نیچر کے لوگ ان کے گھر میں پہنچ جائیں گے, اور ابے ہوتے ہی بزدل ہیں. ابو کو جا کے وہ پھر کہتے ہیں جی دیکھو جی تواڈے جڑے ابے ہو رہی سن وہ تے ہتھے ہاتھ بندے سن. ٹھیک ہے, تو ان کو جواب پھر آپ نے اسی طریقے سے دینا ہے, کیونکہ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ برائی کا بدلہ اسی لیول کی برائی ہے. سورہ الشورى میں آیا اور سورۃ النساء میں آیا کہ اللہ تعالیٰ برائی کے ساتھ کسی کا ذکر پسند نہیں کرتا سوائے اس کے کہ جس پہ ظلم ہوا ہو, اس کو اللہ نے اجازت دی ہے کہ وہ سخت زبان بھی استعمال کر سکتا ہے. اور ہم یہ جو سخت زبان استعمال کرتے ہیں, نہ اس کے اوپر کوئی شرعی گرفت ہے اور نہ اس میں کوئی ایسی بات ہے جو جھوٹ پہ مبنی ہو. ہم تو سچی بات کر رہے ہیں کہ بھائی ہماری نماز تو وہ ہے جو بخاری مسلم میں لکھی ہوئی ہے, رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کے ساتھ نماز پڑھنا. اور تمہاری نماز قادیانیوں والی ہے جی, حنفی بریلوی, حنفی دیوبندی, حنفی قادیانی. قادیانی فقہ میں حنفی ہیں, بغیر رفع الیدین کے نماز پڑھتے ہیں. اور اس سے بڑی بات, جس غوث پاک کی 11ویں کھاتے ہیں اور اس کے دھوبی کے قصے بریلوی اور دیوبندیوں کے بابے لکھتے ہیں. امداد اللہ مہاجر مکی یہ مشترکہ ابا ہے بریلویوں کا اور دیوبندیوں کا. اس نے غوث پاک کے دھوبی والا واقعہ لکھا ہوا ہے, اور تھانوی صاحب بھی ماشاءاللہ اس کا آگے سے شرح بیان کر رہے ہیں. شرح وہ تمہارا غوث پاک اور ہمارے عبد القادر جیلانی المتوفا 561 ہجری, انہوں نے اپنی شعراء آفاق کتاب غنیت الطالبین میں نماز کا وہی طریقہ لکھا ہے جو بخاری مسلم میں ہے, رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کرنا. اور تمہاری نماز قادیانی والی ہے. بس اب آپ کے ابے کے پاس کو مولوی آئے نا کہ اینو پتر نو سنبھالو, انہوں نے کہا جی گل یہ ہے مولوی صاحب تہاڈی نماز ہے قادیانی والی اور میں تو ختم نبوت کا ماننے والا ہوں. سیدھی سی بات ہے, جاؤ قادیانیوں کی عبادت گاہ میں جا کے دیکھ لو, تمہارے طریقے کے اوپر ہی نماز پڑھتے ہیں, بلکہ ان کے تو خلیفہ کی ویڈیو ہے. We follow generally Imam Abu Hanifa's fatwa were very largely accepted by the Ummah, and unless we find reasons to disagree with him, we would generally follow the Fiqh Hanafiya. Investigate personally, directly. The overbearing principle should be that you follow Hazrat Imam Abu Hanifa. This is the entire attitude of Jamaat Ahmadiyya. اور دیکھیں انہوں نے کتنا ظلم مشہور کیا تھا. کوئی بندہ رفع الیدین شروع کرتا تھا تو اسے کہتے تھے یہ عنقریب قادیانی ہو جائے گا کیونکہ اس نے رفع الیدین شروع کر دیا. حالانکہ قادیانیت تو اس نے چھوڑی تھی جی. حنفی بریلوی, حنفی دیوبندی, حنفی قادیانی. یہ میں سب کچھ قرآن کی روح سے کہہ رہا ہوں. قرآن نے کہا ہے کہ برائی کا بدلہ اسی لیول کی برائی ہے, اور اللہ تعالیٰ برائی کے ساتھ ذکر پسند نہیں کرتا سوائے اس کے کہ جس پہ ظلم ہوا ہو. تو ان کا علاج ہمارے پاس ہے. ان کو اب اس طریقے سے آپ نے ٹیکل کرنا ہے. ایشو نمبر 2, اور وہ ہے ڈاکٹر صاحب نے کراچی میں بھی چند ایک کرسچن سے یہ بات کی, ادھر بھی کی, کہ میں چیلنج کرتا ہوں کہ کوئی ان ایمبیگوس اسٹیٹمنٹ بائبل سے دکھائے کہ جہاں پہ حضرت عیسیٰ ابن مریم نے کہا ہو کہ میں خدا ہوں یا میری عبادت کرو. تو ظاہر ہے ان الفاظ کے ساتھ تو کسی بھی الہامی کتاب میں کوئی ایسی بات موجود نہیں ہے. اس پہ اگر آپ نے تفصیلی ویڈیو دیکھنی ہے تو آلموسٹ آج سے کوئی 7-8 مہینے پہلے ایک آرتھوڈاکس کرسچن ہے بشپ آسٹریلیا کے, ان پہ قاتلانہ حملہ کیا تھا ایک نوجوان نے, وہی جہادی تنظیموں کے ورغلائے ہوئے. حالانکہ اس نے اسلام سے متعلق 5 اعتراضات ہائی لائٹ کیے تھے. اس کے جواب میں وہ بچہ اسے مارنے کے لیے پہنچ گیا, اور الحمدللہ میں نے اس کے 5 اعتراضات کے جوابات, آلموسٹ 2 گھنٹے اور 18 منٹ کی ویڈیو ہے انگلش سب ٹائٹل کے ساتھ, یوٹیوب پہ جا کے لکھیں
reply to Christian Bishop Marbury Emanuel. اور 5 جو اس نے چیزیں ہائی لائٹ کی تھی، میں نے ایک ایک چیز کا جواب دیا تھا بائبل سے، اور اس میں نے انگلش کا ورژن بھی، کنگ جیمز ورژن دکھایا تھا، اور اس کا اردو ترجمہ جو بائبل سوسائٹی انارکلی سے شائع ہوتا ہے، وہ 15 ریفرنسز میں نے بتائے تھے، جس میں میں نے عقیدہ توحید بھی کور کیا، اور حضرت عیسیٰ ابن مریم کا سٹیٹس کلیئر کیا بائبل سے کہ وہ انسان تھے، پیغمبر تھے، خدا نہیں تھے، اور تیسرا ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو پروفیسیز ہیں یہ ساری میں نے کور کی ہیں. آج اگر میں اس پہ بولوں تو 2 گھنٹے پھر مزید ایڈ کرنے پڑ جائیں گے. تو یہ ڈاکٹر صاحب کا کلیم بالکل درست تھا. اس میں چونکہ وہ ڈیبیٹر ہیں، انہوں نے چیلنج کیا کہ جی میں اس پہ ڈیبیٹ کرنے کے لیے تیار ہوں. تو لاہور میں کچھ کرسچنز کے آپ کہہ لیں پاسٹرز یا ان کے پادری پہنچ گئے اور انہوں نے کہا کہ ہم آپ سے منازعہ کرنے کے لیے تیار ہیں. تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ آپ نے غور سے میری بات نہیں سنی. میں نے یہ کلیم کیا تھا کہ کم از کم 20,000 کے مجمع کو جس نے کبھی ایڈریس کیا ہو اس پادری کو میرے مقابلے پر لے کے آئیں. 20,000 کا مجمع اس نے کسی چرچ میں نہیں، اوپن گیدرنگ میں، کیونکہ چرچ میں یا مسجد میں تو لوگ عبادت کے لیے بھی آ سکتے ہیں، مجبوراً وہ کسی مولوی کی یا پادری کی بات سنیں گے. ایکسکلوسیولی اس نے کوئی پروگرام کیا ہو اور وہاں پہ 20,000 کا کم از کم مجمع ہو تو اس کو آپ میرے ساتھ مقابلے پر لے کر آئیں. کیونکہ اس طرح ہو نہیں سکتا کہ ایک ہیوی ویٹ جو چیمپئن ہے وہ کسی چھوٹے بچے کے ساتھ مناظرہ کرے تو لوگ کہیں گے بچے کو مارا ہے، فلاں تو ٹکر کا تھا، اس کے ساتھ بات کرتے تو پتہ چلتا. اور یہ بات بالکل درست ہے ڈاکٹر ذاکر نائک کی، 100% درست ہے. اور اس میں جو انہوں نے جملہ بولا وہ بالکل صحیح تھا کہ تم لوگ صرف میرے ذریعے سے فیم حاصل کرو گے، مشہوری حاصل کر لو گے کہ فلاں شخص کے ساتھ ڈاکٹر ذاکر نائک کی ڈیبیٹ ہو رہی ہے. تمہیں تو کوئی نہیں جانتا، تو مجھے تو ملینز آف پیپل جانتے ہیں، بلکہ کروڑوں میں لوگ ہیں، تو تمہیں مشہوری ملے گی. تو بہتر یہ ہے کہ اپنا بڑا لانچ کرو. یہ بالکل صحیح بات کی. ویسے اب وہ دیوبندی اور وہابی کدھر ہیں جو انجینئر صاحب کو تانا دیتے تھے کہ انجینئر صاحب کہتے ہیں کہ وڈے نو والواؤ. ان کا کلپ آنا چاہیے تھا نا ڈاکٹر ذاکر نائک کے بھی خلاف کہ ڈاکٹر صاحب یہ کیا بات ہوئی بڑے کو، یہ بھی تو ایک پادری ہے نا جی، یہ بھی تو نمائندہ ہے نا جی، میں بھی ایک ذمہ دار مولوی ہوں نا جی اپنے فرقے کا جی، مجھ سے کیوں نہیں بات کرتے؟ لو سامو، کوئی نہیں بولے گا کیونکہ ان کا مسئلہ صرف میرے ساتھ ہے، کیونکہ میں نے منجی ٹھوکی ہے. ہاں وہ منجی جڑی واج اڑتی سی نا باپا جانی دے ابا جی دی، ہاں اور ٹھوک دی تھی میں. تو یہ بات ان کی بالکل درست ہے. اور یہی بات ہے جو میں بھی کرتا تھا کہ گلی محلے کے بچوں کو ہم کیوں جواب دیں گے، وہ تو فیم حاصل کریں گے، تو بڑا لانچ کرو. ڈاکٹر صاحب تو خیر خود کہتے ہیں نا کہ بڑا لانچ کرو، میں مناظرہ کروں گا. میں نے اللہ کے فضل سے کبھی کسی کو مناظرے کا چیلنج نہیں دیا. یہ ساری میری ویڈیوز جواباً ہیں. جب یہ کہتے ہیں کہ حق پہ ہے تو ہمارے مولوی کے ساتھ کیوں نہیں بیٹھتا، تو میں نے کہا تھا کہ بڑے کو ہوا لگواؤ. لیکن یہ اتنے بےمان ہیں، ہر دفعہ بیٹھتے ہیں نا، جو بھی مولوی نیا آتا ہے کہتا ہے دیکھو جی ہمارے بزرگوں کو یہ چیلنج کرتا ہے کہ جی نکالو ہوا لگواؤ، بدتمیزی سے بات کرتا ہے تو ہم یہ اس کو دیکھ لیں گے، یہ ہم سے بیٹھے. او بھائی میں نہیں کہتا، مجھے کوئی شوق ہے. تمہارے مفتی منیب الرحمان صاحب ہوں یا مفتی تقی عثمانی صاحب ہوں، اور یار ان کی ویڈیوز بھی کوئی 2,500 3,000 4,000 بندہ دیکھتا ہے. مجھے کیا تکلیف ہے کہ میں انہیں بھی فیم دوں، لیکن چونکہ تم نے ان کو بڑا مانا ہوا ہے اور تم کہتے ہو کہ بڑے کے ساتھ بیٹھو، تو میں نے یہ بات کی تھی. مجھے تو کوئی شوق نہیں بیٹھنے کا. ایون ڈاکٹر ذاکر نائک یہ پاکستان آ کر تھوڑی بہت ان کو ویورشپ ملی ہے، کوئی ویڈیو ان کی 2-2.5 لاکھ، کوئی 4 لاکھ تک گئی، کوئی 1.25 لاکھ تک. ادروائز پاکستان آنے سے پہلے ان کی ویڈیوز بھی 5,000 6,000 7,000 روپئے ہیں. اور وہ ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے یوٹیوب نے میرے اوپر بلاک کیا ہوا ہے اور پابندی لگائی ہوئی ہے، اس وجہ سے ہو رہا تھا. وہ اس طرح نہیں، یوٹیوب نہیں ایسا کرتا، ورنہ ابھی کیوں آ گئی ویورشپ؟ پھر کنٹینٹ اب ایسا سامنے آیا کہ لوگ اسے دیکھ رہے ہیں. کنٹینٹ ہوگا تو لوگ دیکھیں گے. سبسکرائبر آپ کے بے شک جتنے مرضی ہوں. ان سے زیادہ سبسکرائبر جو ہیں وہ ہمارے کراچی کے مفتی صاحب کے ہیں، 4.5 ملین کے قریب.
ان کی ویورشپ بھی یہی ہے 5,000 6,000 حد 10,000 12,000. اس لیے آج کل پھر وہ دوبارہ سے مجھے چھیڑ رہے ہیں. ہاں نہیں بھائی آپ جو کچھ کر دیا بس کافی ہے. مفتی بینک 5 ملین سے زیادہ سبسکرائبر ہیں, ویورشپ کتنی ہے 1,500 2,000 2,500, کیونکہ کنٹینٹ وہی بار بار ریپیٹ ہو رہا ہوتا ہے. کرنٹ افیئر پہ آپ بولیں گے نا جو مسلمانوں کے اس وقت کے مسائل ہیں, پھر مسلمان اسے انٹرسٹ سے سنیں گے. بیسیکلی ڈاکٹر صاحب کو اس لیے اب لوگ سننا شروع ہیں, مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے الحمدللہ کہ ایک قیمتی سرمایہ لوگوں تک پہنچے, ورنہ تو لوگ سیریس نہیں لے رہے تھے. وہ پاکستان کے ٹور سے انہیں اس حوالے سے فائدہ ہوا ہے الحمدللہ. تو یہ ان کی بات بالکل درست ہے کہ اس طرح ہر بندے کے ساتھ میں کیسے مناظرہ کروں گا. اور دیکھیں یہ اتنی یونیورسل بات ہے کہ آہستہ آہستہ کر کے سب لوگوں کو یہ بات سمجھ آ رہی ہے. ابھی ہمارے مفتی حنیف قریشی صاحب نے پچھلے ہفتے کسی ایک بھائی کے ساتھ پوڈ کاسٹ میں گفتگو کی, تو اس نے جینون کوسچن کیا کہ حضرت آپ کے خیال میں کیا مفتی منیب الرحمان صاحب جو بریلویوں کے سب سے بڑے عالم ہیں, انہوں کو انجینئر صاحب کے لیے کوئی ایک عالم دین مخصوص نہیں کرنا چاہیے جس کے حق میں وہ ویڈیو بنا دیں کہ اس کی جیت میری جیت, اس کی ہار میری ہار ہے, اور وہ انجینئر صاحب سے مناظرہ کرے, اور وہ بھی ان کی خواہش پہ. میں نے نہیں کبھی ان کو کہا کہ مجھ سے مناظرہ کرو, میں جواباً کہتا تھا کہ بڑے کو ہوا لگواؤ. تو مفتی حنیف قریشی صاحب نے کہا کہ بات تو صحیح ہے. اب انہوں نے کہا بات تو صحیح ہے, ہاں ان کو سمجھ آ گئی ہے, اور پھر کہہ رہے ہیں وہ تو بار بار وہی باتیں ریپیٹ کر رہے ہیں اور میں جواب دیتا ہوں پھر وہ ریپیٹ کرتا ہے. مفتی صاحب نہ تسی کوئی جواب دیتا, نہ تواڈے کسی بڑے بھرا نے, نہ کوئی چھوٹے بھرا نے, جواب ہے ہی نہیں ہے. تم جھوٹ بول رہے ہو جواب میں, اور جواب کیا دے رہے ہیں کہ بزرگوں کی کتابیں بدل گئی ہیں. سوال میں نے یہ کیا تھا کہ اے مفتی 2009 میں تو نے چشتی رسول اللہ کا دفاع کیا تھا مناظرے میں بیٹھ کے, تو اللہ کے نبی کو قیامت کے دن کیا منہ دکھائے گا؟ آج تو میرے ڈر کی وجہ سے کہہ رہا ہے کتابیں بدل گئی ہیں. میرا نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شے ہی کوئی نہیں. شبلی بولے اس طرح پڑھ لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ, اور ختم نبوت کے ڈاکووں, شبلی کو رسول بنانے والوں, لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ, لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ. انہوں نے پھر پڑھا لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ. اب بات یہ انہوں نے شبلی کو کیا کہا, کون ہے؟ کافر ہے. ان کے علماء نے لکھا شبلی نے جتنی باتیں کی حالت سکر اور مستی میں کی, خبردار زین ہار ہرگز ایسے صوفیاء کے بارے میں زبان نہ کھولنا. تم بکی جا رہے ہو, تمہارے کافر کہہ رہے نہ کھولنا, تم بکی جا رہے ہو. خبردار زین ہار ہرگز ایسے صوفیاء کے بارے میں زبان نہ کھولنا. تم بکی جا رہے ہو, تمہارے کافر کہہ رہے نہ کھولنا, تم بکی جا رہے ہو. جھوٹ بولتا ہے کہ کتابیں بدل گئی ہیں. 2009 میں تو نے کیوں مناظرہ کیا شتی ہاتھ کے نام پہ اور کہا یہ معرفت کی باتیں ہیں؟ اس وقت نہیں تھی کتابیں بدلی ہوئی بالکل, اور ڈر گئے جو ہے, ہاں نس گئے جو ہے. تو اس کا جواب نہیں ہے اس کے پاس. کہتا ہے جواب ریکارڈ کرا رہا ہوں. جواب ہے جی کتابیں بدل گئی ہیں, اگلی گل کرو. یہ جواب ہے؟ تیرے پیر میرے علی نے دفاع کیا ہوا ہے تحقیق الحق فی کلمت الحق کے اندر. اس وقت تو ٹارزن بنا ہوا تھا جی میں غلام احمد قادیانی سے بات کروں گا. شکر کرو نیچے گل ہوئی, منہ نہ مار چھڑنا سی انہیں کہنا سی کہ تیرے کار کھورا پہ نکل رہا ہے چشتی رسول اللہ تھا. تیرے اعلیٰ حضرت نے دفاع کیا ہوا ہے, سبا سنابل کی تعریف کی ہے, کہا رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے, اس میں بھی چشتی رسول اللہ نکلا ہے. اگر اعلیٰ حضرت کو پتا تھا تو اعلیٰ حضرت گیا, اور اگر اسے نہیں پتا لگا تو بزرگی گئی. لو سامو, تیرے چاچو نے دفاع کیا تھانوی صاحب نے السنت الجلیہ فی الچشتیۃ العلیہ کے اندر. چاچو بھی فارغ ہو گیا. تو مفتی صاحب اب مانے ہیں. مفتی صاحب ویسے اب بڑی اچھی باتیں کر رہے ہیں. ابھی انہوں نے ریسنٹلی مفتی طارق مسعود صاحب کے حق میں بات کی ہے کہ جب انہوں نے معافی مانگ لی ہے تو اس معاملے کو ختم کرنا چاہیے. واہ 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 ماشاء اللہ, بہت اچھی بات ہے. تبدیلی آ گئی ہے, یہ ہے اصل تبدیلی. اور یہ وہ بندہ ہے جس نے ممتاز قادری کو ورگلایا تھا, اور وہ اس کی ویڈیو موجود ہے جس میں اس نے اپنی پگڑی ایسے گرا دی تھی کہ جی 295C کے بارے میں کسی نے یہ وہ کر کے
دیکھو کدے کوئی مولوی یا اس کا بیٹا کسی کو قتل کرنے کے لیے ایکسٹرا جوڈیشل طریقے سے سامنے نہیں آیا. ہمیشہ لوگوں کے بچے ورگلاتے ہیں. یہ خادم رضوی کے 2 بیٹے ہیں نا, یہ کیوں نہیں نکلے تھے اس وقت؟ چلو ہوں نکلو, شکار اسی تانوں دینے, بلکہ تھوڑے ایسے تو مسئلہ ہی نہیں, جس نو چاہو شکار بنا لو. کچھ آلے شکار تھوڑے پینڈنگ نے لسٹ وچ تے نکلے نا. انس رضوی, سعد رضوی نہیں, لوگوں کے بچوں کو ورگلاتے ہیں, خود ان کے ناموں کے اوپر حرام کے چندے اکٹھے کرتے ہیں. ٹوٹل ان کی اوقات یہ ہے. تو مفتی حنیف قریشی صاحب نے بڑی اچھی بات کی ہے. انہوں نے کہا کہ مفتی طارق مسعود نے معافی مانگ لی ہے, اب اس کے بعد کوئی اور معاملہ نہیں ہونا چاہیے. کاش تجھے یہ پہلے بات پتا ہوتی. اس کے ساتھ یہ بھی بتا کہ پہلے تیرا یہ موقف نہیں تھا. تمہارے بزرگوں نے تو بالکل عجیب و غریب فتوے دیے ہوئے ہیں کہ بھئی گستاخی توبہ ہی قبول نہیں ہے. دنیا میں ہم اسے آخرت میں پہنچا دیں گے, آخرت میں جا کے بخشش ہو جائے گی, دنیا سے ہم اسے نکالیں گے. آج تم لوگوں کا عقیدہ درست ہو گیا, الحمدللہ, بہت اچھی بات ہے. ہم ویلکم کہتے ہیں. بس ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ چیز اب پبلک کو بتاؤ کہ تم پہلے گمراہ تھے, اب تمہیں ہدایت ملی ہے. تو ڈاکٹر ذاکر نائک کا یہ کہنا کہ آپ اپنے بڑے کو لے کے آئیں, یہ بالکل صحیح بات ہے. لیکن ایک چھوٹی سی چیز جس میں ان سے اختلاف رائے کروں گا کہ جو انہوں نے کرائٹیریا رکھا ہے اس میں تو پاکستان میں کوئی بھی ایک پادری ایسا نہیں ہوگا جو اس کرائٹیریا پہ پورا اترے, کیونکہ یہاں تو کلچر ہی نہیں. ظاہر ہے کہ یہ ملک جو نان مسلمز ہیں ان کے لیے کوئی اتنی سیف جگہ نہیں ہے, سیدھی سی بات ہے, کہ وہ اس طرح اوپن گیدرنگ میں پروگرام کر سکیں. تو ڈاکٹر صاحب کو یہ کہنا چاہیے کہ پاکستان میں کوئی ایک بندہ آپ نامینیٹ کرتے ہیں. وہ نام لے رہے ہیں باہر کے سپیکرز کا, اور بات پاکستان میں کر رہے ہیں اردو سپیکنگ والے لوگوں کے ساتھ, تو ان میں سے ایک ان کو کہ کوئی ایک بڑا لانچ کر دیں, میں اس سے بات کر لوں گا. یہاں پہ میں یعنی ان سے اختلاف کروں گا کہ پورے ملک سے ایک بندہ تو ہو سکتا ہے نا, کیونکہ آپ پورے ملک میں آ کے بات کر رہے ہیں, تو یہاں پہ ملینز آف کرسچنز موجود ہیں, کوئی ایک اپنا ریپ نامزد کر دیں گے. تو یہ والی شرط آپ ختم کرتے ہیں, کیونکہ اگر اس شرط پہ آپ آئے نا تو پھر یہ شرط اگر میں نے بھی رکھی نا تو ہمارے مقابلے میں بھی کوئی مولوی نہیں بات کرے گا جو ان کے چیلنج کے مطابق. میں نہیں ان کو چیلنج دے رہا. مفتی منیر صاحب نے 20,000 کے مجمع کیا, کبھی 10,000 سے بھی نہیں خطاب کیا. یہ جو کبھی کبھار کوئی جلسے جلوس وہ والے کرتے ہیں نا, وہ بھی اسپیسیفکلی ایک مولوی سے نہیں, کسی ایک ایشو کے اوپر ہوتا ہے تو ہوتا ہے. ادروائز ان لوگوں کے جمعوں کے دوسری اذان میں تو لوگ مسجد میں آ رہے ہوتے ہیں. یہ ان کی حالت ہے. یا تبلیغی جماعت کا اجتماع ہوتا ہے تو وہاں پہ کوئی اس طرح کی اختلافی بات نہیں ہوتی, وہ ایک معاملہ ڈفرنٹ ہے. باقی عام مولویوں کے بھی پاکستان میں بھی جن کے کروڑوں ماننے والے ہیں نا, ان کے بھی پروگرام 20, 25, 30,000 والے کوئی نہیں ہوتے. اجتماع ہونا ایک الگ چیز ہے, جو تبلیغی جماعتوں کے یا دعوت اسلامی کے ہیں وہ ایک الگ چیز ہے, لیکن ان کا ٹاپک یہ نہیں ہوتا ڈیبیٹ والا. اس حوالے سے ڈاکٹر ذاکر نائک کا موقف درست ہے کہ ساروں سے بات نہیں ہوگی, بڑے کو لانچ کرو, کوئی ایک نامینیٹ کرو, اس سے بات کر لیں گے. اب آخر میں انشاءاللہ تھرڈ جو ایشو ہے اس کے اوپر ڈسکشن کروں گا, لیکن تفصیل میں جانے سے پہلے ایک دفعہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین, آمین. اچھا میرے بھائیو, اب آخری جو ایشو میں نے ڈسکس کرنا تھا 3 نمبر, وہ آلموسٹ 25 منٹ کی ایک سمجھ لیں منی ڈیبیٹ ہی تھی کوشچن کرنے والے کے ساتھ ڈاکٹر ذاکر نائک کی حافظہ اللہ تعالی بادشاہی مسجد کے اندر. اور بڑے اچھے انداز میں اس کرسچن بھائی نے اپنا کوشچن رکھا, اور ڈاکٹر صاحب نے بھی بڑے تحمل کے ساتھ گفتگو سنی, اس کے بعد جواب دینا شروع کیا. اب یہ جو کلپ ہے میرا خیال ہے سب سے لمبی گفتگو اسی ایک کلپ کے اندر ہے, جس میں کئی دفعہ ڈاکٹر صاحب نے انٹریکشن کیا ہے اس کرسچن بھائی کے ساتھ. اور اس کے بعد پھر یہ ویڈیو میرے ریفرنس سے مختلف چینلز نے اپلوڈ کی, کرسچن کوٹنگ انجینئر محمد علی مرزا, اور اس کی ویورشپ ملینز میں گئی ہے. اگر آپ مختلف چینلز کے اوپر دیکھیں, کسی پہ 4 لاکھ, کسی پہ 6 لاکھ, کسی پہ 3 لاکھ.
تو اس لیے میں نے ضروری سمجھا کہ چونکہ میرے حوالے سے اس میں چیز آئی ہے، اور یقیناً جو کوشچن انہوں نے رکھا ہے وہ ساری لینگویج، وہ سارے ریفرنسز، وہ سارے جملے، وہ سارے الفاظ صرف اس پلیٹ فارم سے ہی بولے جاتے ہیں. وہ آپ کو سن کے بھی اندازہ ہو جائے گا جو اس کرسچن بھائی نے کوشچن رکھا، اور بڑا ویلڈ کوشچن تھا. انہوں نے سورہ التوبہ کی آیت نمبر 31، مشہور آیت ہے جو میں نے اپنی درجنوں نہیں سینکڑوں ویڈیوز میں بیان کی ہے. اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم، کہ یہود و نصارہ نے اپنے احبار یعنی علماء کو اور رہبان یعنی کہ صوفیوں کو، جوگیوں کو، مشائخ کو، بابوں کو اپنا رب مان لیا تھا اللہ کے سوا، اور عیسیٰ ابن مریم کو بھی رب مان لیا تھا. اب یہ عربی لنگوسٹک میں اس کا ترجمہ یہی بنتا ہے، میں بعد میں ایکسپلین کر دیتا ہوں. اس کے بعد انہوں نے جامعہ ترمذی کی وہ حدیث کوٹ کی جو سلسلہ احادیث صحیحہ میں شیخ البانی لے کر آئے ہیں. وہ حدیث ترمذی کے علاوہ المعجم الکبیر طبرانی میں بھی موجود ہے. امام بخاری نے بھی اپنی تاریخ میں اس روایت کو نقل کیا ہے، اور آلموسٹ سارے جو مفسرین ہیں بڑے بڑے، خواہ وہ ابن جریر طبری ہوں، ابن کثیر ہوں، وہ سورہ التوبہ کی آیت نمبر 31 کے کانٹیکسٹ میں اس حدیث کو نقل کرتے ہیں. ایون شاہ ولی اللہ دہلوی نے حجت اللہ البالغہ میں اماموں کی اندھی تقلید کو اس امت کی سب سے بڑی بدعت قرار دیا، اور اس کی دلیل میں وہ بھی اسی آیت اور حدیث کو لے کر آئے. الحمدللہ آج جو ہیں وہ حنفی کہتے ہیں جی شاہ ولی اللہ ہمارے تھے، تو اڑی منجی ٹوک کے گئے نے شاہ ولی اللہ. ہاں میں نے پوری ویڈیو ریکارڈ کرائی ہے. انہوں نے کہا کہ امت کی گمراہی کی سب سے بڑی وجہ اماموں کی اندھی تقلید ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں جناب حنفیوں کی جو ہے نا 80 میں سے 79 صفحے حنفیوں کی ہوں گی، اور کراچی کے مفتی نے نواں چوہا چھوڑا ہے. اور مفتی 10 اوڑی 80 چو 79 حنفیاں نہیں ہیں، انہیں چو بریلویاں نہیں کنیاں نے تو دیوبندیاں نہیں کتنیاں نے، پھر پتہ لگے گا نا، کیونکہ دونوں ایک دوسرے کو مسلمان نہیں سمجھتے. ہاں بڑوں نے نکالا ہوا اسلام سے. ہاں اعلی حضرت نے کہا کہ یہ مرتد ہیں، واجب القتل ہیں، حسام الارمین میں بھی اور احکام شریعت میں بھی، وہابیوں کو، دیوبند کو، اہل حدیث کو، ایون شیعہ کو بھی بیچ میں شامل کیا. اور دوسری طرف المحند میں انہوں نے احمد بریلوی اور ان کی پوری جماعت کو کہا کہ یہ شیطانی لشکر ہے جو ہم پہ حملہ آور ہوا. جس طرح انبیاء پر شیاطین حملہ آور ہوتے تھے، یہ علماء دیوبند رضی اللہ عنہم پر حملہ آور ہوئے ہیں. 14ویں صدی مولوی رضی اللہ عنہ. ہاں تو یہ میں نے ایک ساتھ تفنن کے طور پہ بات عرض کر دی، ادروائز کبھی میرا موڈ بنا تو میں انشاءاللہ تب یہ صاف کروں گا جن کو یہ اپنی تعداد کی کثرت کے اوپر بڑا زام ہے نا، ٹھیک ہے. اور ان کا یہ زام اس وقت بھی بڑے عروج پہ تھا جب 400 سال تک انہوں نے کعبے میں بدعت داخل کی، 4 مسلح ڈال کے، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی. اماموں کا قصور نہیں ہے، اماموں کے نام کے اوپر بدعت جاری کی، جس طرح کہ جیزس کرائسٹ کے نام کے اوپر شرک پھیلایا کرسچنز نے. اللہ نے ان کے مسلح اٹھا کے پرے پھینکے. آج الحمدللہ آلموسٹ 100 سال ہو چکے ہیں، ان کے مسلح ختم ہے، اور قیامت تک انہوں نے پٹنا ہے انشاءاللہ تعالی. ان مسلح نہیں واپس آنے. ہاں انفیوں کے ہی 2 ہو جائیں گے، دیوبندی بریلوی تو لو سامو. تو ان کا اجماع تو مر گیا، ایک کہتے ہیں اجماع ہو گیا ہے. وہ 1517 سے 1917 400 سال تک تلوار کے زور کے اوپر کعبے کی جمعیت کو توڑ کے 4 مسلح ڈال دیں، ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں بھی نہ پڑھیں، اور کیسے کہیں کہ چاروں امام حق پہ ہیں. ٹھیک ہے جی، فلانے امام نہیں ہے جنت وچ اتنی صفا ہونگیاں، فلانے نہیں نہیں. اور تسی تو ایک دوسرے کو مسلمان نہ سمجھتے. اگر مسلمان سمجھتے ہوتے ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں پڑھتے، نمازیں نہیں پڑھتے تھے ایک دوسرے کے پیچھے. پیرلل میں 4 مسلح ڈالے ہوئے تھے. تو یہ وہی حرکتیں ہیں جو جوز اور کرسچنز کے اندر بھی جاری رہی، تفرقہ بازی والی. تو انہوں نے آیت اور حدیث دونوں کوٹ کی کرسچن بھائی نے، اور اس کے بعد انہوں نے اینڈ پہ بولا کہ کیا مسلمانوں نے بھی کرسچنز کی طرح اپنے بابوں کو
بابوں کا لفظ استعمال کیا, خدا نہیں بنا لیا وا. پھر بھی ڈاکٹر ذاکر نائک کو سمجھ نہیں آئی, یا انہوں نے جان بوجھ کے اوور لک کیا کیونکہ بابے کی نگری میں بیٹھے ہوئے تھے, داتا صاحب کول ہی سی. پھر اس نے کہا جس طرح کے علی حجویری اور غوث پاک انہیں نام لیا ہے, کرسچن کو نام پتا تھے, ڈاکٹر صاحب اوور لک کر رہے تھے. اس کے باوجود ڈاکٹر صاحب نے پھر کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لی کہ کسی طریقے سے یہ بلی غائب ہو جائے. انہوں نے کہا نہیں, ہم مسلمانوں میں سے تو کوئی بھی خواہ کتنا ہی اختلاف ہو, کوئی فرقہ اپنے پیروں کو مشائخ کو رب نہیں مانتا. حالانکہ اس کو یہ پتا تھا کہ ہمارے پیغمبر نے ان بزرگ بابوں کی اندھی تقلید کو بھی ان کی عبادت قرار دیا ہے. وہ حدیث کوٹ کر رہا تھا. ویسے تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں قرآن اور صحیح حدیث, اور بھائی اس نے قرآن بھی کوٹ کیا, صحیح حدیث بھی کوٹ کی, پھر بھی ڈاکٹر صاحب اس طرف نہیں گئے. ہاں, ترجمہ اس نے غلط کیا, اور وہ عام آدمی جسے عربی لنگوسٹک نہیں آتی وہ ترجمہ ویسے ہی کرے گا جس طرح اس کرسچن نے کیا. صرف زبر زیر کے فرق سے ترجمہ 180 ڈگری بدل جاتا ہے. باقی عام جو سٹیٹمنٹ لکھی ہے نا سورہ توبہ کی, اس میں یہ والا ترجمہ جسے عربی نہ آتی ہو وہ یہی بنائے گا کہ جیوز اور کرسچنز نے, اسپیسیفکلی کرسچنز کے بارے میں, انہوں نے اپنے علماء کو اور اپنے راہبوں کو خدا مان لیا ہوا تھا اللہ کے سوا اور عیسیٰ ابن مریم کے سوا, جو اس نے ترجمہ کیا. لیکن چونکہ اسے عربی نہیں آتی تھی اس لیے اس نے غلط ترجمہ کیا. اب ڈاکٹر صاحب تو پہلے تو پریشان ہو گئے کہ یہ کون سی آیت ہے. انہوں نے پہلے مصحف اٹھایا, اس مصحف سے انہیں وہ آیت نہیں ملی, اگرچہ وہ بولتا رہا کہ سورت نمبر 9 ہے اور آیت نمبر 31 ہے. پھر ڈاکٹر صاحب نے موبائل نکالا, شکر ہے موبائل سے انہیں وہ آیت مل گئی. اور پھر انہوں نے کہا کہ یہ آیت تو مجھے پہلے بھی پتا تھی, لیکن میں چیک کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ ترجمہ جو آپ نے کیا ہے یہ بالکل غلط ہے. ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ آپ نے اگر یہ جان بوجھ کے کیا ہے تو شرارت کی ہے, اور اگر غلطی سے ہوا ہے تو پھر خیر ہے. اس نے کہا جی میں غلطی سے ہی یہ کر رہا تھا, جان بوجھ کے نہیں کیا. اس نے کہا جی آئی لو یو. ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا آئی لو یو. لیکن ڈاکٹر صاحب نے جواب نہیں دیتا ہوتا کہ بھی اوڑا ترجمہ اس نے غلط کیا تھا, اس کا جو صحیح ترجمہ ہے وہ عربی لنگوسٹک میں کس اعتبار سے وہ والا ترجمہ بنے گا اور کس اعتبار سے وہ والا ترجمہ بنے گا. کیونکہ سٹیٹمنٹ میں اگر زبر زیر نہ ڈلے ہوئے ہوں, اوریجنل قرآن میں تو زبر زیر نہیں تھے نا, تو وہ والا ترجمہ بھی بن سکتا ہے جو اس کرسچن بھائی نے کوٹ کیا. لیکن قرآن تواتر کے ساتھ نقل ہوا ہے, اس لیے اس کے زبر زیر میں بھی کوئی اختلاف نہیں ہے. وہ زبر زیر نہ بھی ڈلے ہوں تب بھی عربی لنگوسٹک بالکل کلیئر کٹ یہ بتاتی ہے کہ وہ ترجمہ اس کرسچن نے غلط کیا تھا. اور اس آیت کا اگلا حصہ اگر وہ پڑھ لیتا تو اس میں مزید کلیئر ہو جاتا کہ وہ ترجمہ اس نے غلط کیا تھا. ڈاکٹر صاحب نے اس کی عربی کی لنگوسٹک کی جو ٹیکنیکل غلطی تھی وہ ہائی لائٹ نہیں کی. انہوں نے صرف اتنا کہا کہ یہ ترجمہ یوں نہیں یوں بنتا ہے. حالانکہ عام آدمی اگر اسے ترجمہ کرنے کی کوشش کرے نا, جسے عربی کی یہ والی باریکی نہ پتا ہو, تو وہ والا ترجمہ ہی کرے گا جو وہ کرسچن کر رہا تھا. وہ میں انشاءاللہ بعد میں بتا دیتا ہوں. اور اس کے بعد ڈاکٹر ذاکر نائک نے حفظہ اللہ تعالی قرآن حکیم سے مختلف مقامات سے آیات کوٹ کی توحید سے متعلق, اور عیسیٰ ابن مریم کا جو اسلام میں مقام ہے اس سے متعلق, اور شرک کو کنڈیم کیا کہ قرآن کا اسلوب یہ بتا رہا ہے کہ جیزس کرائسٹ, یسوع مسیح یا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام وہ اللہ کے پیغمبر ہے, وہ خدا نہیں ہے, نہ خدا کے بیٹے ہیں. پھر انہوں نے فی البدی اولڈ ٹیسٹمنٹ سے نیو ٹیسٹمنٹ سے کئی ایک ریفرنسز کوٹ کیے. الحمدللہ میں نے ان چیزوں میں مزید ویلیو ایڈیشن کر کے آلریڈی ایک ویڈیو ریکارڈ کروا دی ہے. پچھلے دنوں آلموسٹ کوئی 7-8 مہینے پہلے جب ایک آرتھوڈاکس کرسچن مارمری ایمینول آسٹریلیا کے بشپ, انہوں نے اسلام پہ 5 اعتراضات کیے تھے, میں نے اس کے جواب میں اولڈ ٹیسٹمنٹ نیو ٹیسٹمنٹ سے 15 ریفرنسز دیے تھے. کنگ جیمز ورژن اس کا انگلش والا حصہ بھی دکھایا, اور اردو ترجمہ جو بائبل سوسائٹی انارکلی لاہور سے پرنٹ ہوتا ہے, اوریجنل PDF بھی انہوں نے رکھے ہوئے, وہ میں نے ایک ایک چیز ڈسپلے کروائی. وہ انگلش سب ٹائٹل کے ساتھ ہے, ماسٹر پیس ہے وہ ویڈیو, 2 گھنٹے اور 18 منٹ کی ہے. آپ کو کوئی اور ویڈیو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے,
آپ نے بائبل کی روشنی میں توحید سیکھنی ہے، عیسیٰ ابن مریم کا ٹرو سٹیٹس سیکھنا ہے، ہمارے نبی علیہ السلام کی پروفیسیز دیکھنی ہے، تو وہ 15 ریفرنسز ہیں وہ کریٹیکل. وہ 15 ریفرنسز اگر آپ کو آتے ہیں نا تو کرسچنز کے حوالے سے آپ کے پاس سفیشینٹ نالج آ جائے گا انشاءاللہ تعالی. وہ آج ٹاپک نہیں، ورنہ 2 گھنٹے اور لگ جاتے ہیں، میں اسے اسکپ کرتا ہوں. میں اس طرف آتا ہوں کہ جو اس نے سوال پوچھا تھا اور ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس کا جو جواب دیا، اس میں کافی ساری مسنگ چیزیں تھیں. میں کمزوریاں بھی کہہ سکتا ہوں اسے، لیکن چلیں ذرا سافٹ ورڈ بول دیتے ہیں کہ مسنگ چیزیں تھیں، کیونکہ اس سوال کا جواب نہیں مکمل طور پہ آیا جو وہ پوچھ رہا تھا، بلکہ کسی حد تک کچھ حصہ انہوں نے غلط ہی جواب دے دیا. سب سے پہلے اس آیت کی طرف آئے، سورہ التوبہ کی آیت نمبر 31. اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ. کرسچنز نے اپنے احبار کو، یعنی وہ علماء جو علم کی گہرائی میں ہیں، یعنی مفتی کہہ لیں، فقیہ کہہ لیں، اور رہبان، راہب کی جمع ہے رہبان، جو گوشہ نشین لوگ، صوفی، جوگی، انہیں بھی رب مان لیا تھا، من دون اللہ، اللہ کے سوا. والمسیح ابن مریم، اور مسیح ابن مریم کے سوا. یہ ترجمہ کیا اس کرسچن نے کہ انہوں نے اپنے مولویوں کو، مشائخ کو رب مان لیا تھا اللہ اور عیسیٰ کے سوا. تو اس نے کہا یہ تو قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ اور عیسیٰ ایک ہیں. اصل میں یہ وہ کہنا چاہ رہا تھا. تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں یہ کون سی آیت ہے؟ پھر وہ انہوں نے ڈھونڈنا شروع کر دی، پھر کہا ترجمہ غلط کیا ہے. وہ ترجمہ غلط ٹیکنیکل گراؤنڈز کے اوپر کیسے تھا؟ اگر آپ اس کی کنٹینیوٹی دیکھیں تو وہ ترجمہ اگر زبر زیر کا فرق نہ کیا جائے تو وہی بنتا ہے جو کرسچن کہہ رہا تھا. چونکہ قرآن جو ہے ایک پیورلی لٹریچر کی بک ہے، اس کی فصاحت اور بلاغت کا خیال رکھتے ہوئے قرآن حکیم میں بعض اوقات الفاظ کی ترتیب ایسی ہو جاتی ہے کہ اس سے کنفیوژن کریٹ ہو جاتی ہے. جس طرح کہ وضو کے طریقے کے حوالے سے بھی آپ نے دیکھا کتنا اختلاف پایا جاتا ہے. یہاں پہ آپ ٹیکنیکل ریزن وہ آپ سمجھ لیں. یہ جو 7 الفاظ ہیں نا، من دون اللہ، اللہ کے سوا، انہوں نے اپنے علماء کو اور اپنے جوگیوں کو رب مان لیا تھا. والمسیح ابن مریم، اگر یہاں ہوتا نا والمسیح ابن مریم، یعنی ہا کے اوپر زبر کی بجائے زیر ہوتی اور ابن کے لفظ کے اوپر نون کے نیچے زیر ہوتی، تو پھر وہی ترجمہ بنتا تھا جو وہ بھائی کہہ رہے تھے. ویسے اگر زبر زیر ہٹا دیں تو ترتیب میں وہی ترجمہ بنتا ہے جو وہ کرسچن کہہ رہا تھا. وہ تو شرکیہ ترجمہ بنے گا، وہ تو قرآن میں فٹ ہی نہیں بیٹھتا. اس لیے زبر زیر بڑی ضروری ہے. مسیح کے اوپر زبر ہے اور بن کے اوپر بھی زبر ہے، ان دونوں کے نیچے زیر لگا دینا تو وہی ترجمہ بنے گا جو وہ شرکیہ ترجمہ ہے. لیکن قرآن میں یہاں زبر ہے، اس زبر کی وجہ سے اس کا لنک پیچھے جڑے گا. لہذا اردو میں جب ہم ترجمہ کریں گے تو ہم یہ کہیں گے کہ جوز اور کرسچنز نے اپنے علماء کو، اور اسپیسیفکلی ظاہر کرسچنز کے حوالے سے، اور اپنے صوفیوں کو اور عیسیٰ ابن مریم کو خدا بنا لیا تھا اللہ کے سوا. لیکن قرآن کی ترتیب میں کیا ہے؟ اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم. اب ترتیب میں تو ظاہر ہے کہ اللہ کے ساتھ مسیح کا ذکر آ رہا ہے اور جوگی اور صوفی اور مولوی ایک طرف ہے، اس لیے اس نے مکس کرنے کی کوشش کی. لیکن چونکہ یہاں ہا پر زبر ہے، نون پہ بھی زبر ہے، اس لیے اس کا لنک پچھلے حصے کے ساتھ جا کے بنتا ہے، نہ کہ وہ ترجمہ جو وہ کرسچن سمجھ رہا تھا. یہ وہ ٹیکنیکل چیز تھی جو یہ ایک مسلمان کو سیکھنا ضروری ہے اور اس کا اظہار کرنا وہاں پر ضروری تھا. لیکن چونکہ ڈاکٹر صاحب کی عربک کے حوالے سے ایکسپرٹیز نہیں ہے اور نہ وہ اس میں پڑھتے ہیں، ان کو اس لیول پہ جانا بھی نہیں چاہیے تھا. جتنا انہوں نے کیا اتنا ہی کافی تھا. لیکن ٹیکنیکل گراؤنڈز کے اوپر یہ ایک کمزوری تھی اس جواب میں نے اس لیے آپ کو ہائی لائٹ کر دی. پلس یہ کام وہ کر سکتے تھے کہ وہ کہتے کہ یہ آیت پوری پڑھو، کیونکہ اس آیت میں ساتھ ہی آ رہا ہے وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَٰهًا وَاحِدًا، اور انہیں تو حکم نہیں دیا گیا تھا مگر اس بات کا کہ وہ عبادت کریں ایک اکیلے رب کی، ایک اکیلے معبود کی.
لا الہ الا ہو، کوئی نہیں ہے معبود سوائے اس کے، سبحانہ عما یشرکون، وہ پاک ہے ہر اس شرک سے جو لوگ اس کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ تو اس آیت کے اندر ہی آ گیا ہے کہ ایک خدا کا حکم تھا، لہذا اگر کوئی من دون اللہ کے ساتھ غلطی سے والمسیح ابن مریم پڑھ دے تو قرآن میں باطل نہ آگے سے داخل ہو سکتا ہے نہ پیچھے سے۔ اس آیت کا اگلا حصہ واضح کر دے گا کہ ایک اکیلے رب کی آپ نے عبادت کرنی ہے۔ ہاں، اس میں اگر کوئی مزید کوئی شرارت کرنے کی کوشش کرے تو یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ اکیلے الہ سے مراد جیزس کرائسٹ اور خدا ہی ہیں، کیونکہ ہم تو تینوں کو ایک ہی سمجھتے ہیں، یعنی کہ اللہ، جیزس کرائسٹ اور ہولی گوسٹ، یہ تینوں ایک ہی ہیں۔ تو اس کا جواب بھی قرآن میں موجود ہے، اور وہ آیات ڈاکٹر ذاکر نائک نے وہاں پہ کوٹ بھی کی۔ سب سے مشہور آیت سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 72، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، بے شک وہ لوگ کھلا کفر کر رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہی عیسیٰ ابن مریم ہے، نعوذ باللہ۔ وقال المسیح، جبکہ مسیح خود یہ کہا کرتے تھے، یا بنی اسرائیل، اے اولاد یعقوب، اعبدوا اللہ ربی و ربکم، عبادت کرو اس رب کی جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ کلیئر ہو گیا؟ یہ سیم الفاظ گاسپلز کے اندر بھی موجود ہیں، اولڈ ٹیسٹیمنٹ میں، نیو ٹیسٹیمنٹ میں، مختلف پیغمبروں کے حوالے سے، جیزس کرائسٹ کے حوالے سے، موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے۔ اس کے لیے آپ میری وہ ویڈیو دیکھ لیں۔ عبادت کرو اس رب کی جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار، بے شک جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اللہ نے اس پہ جنت حرام کر دی ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے جہاں اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالی۔ پھر انہی الفاظ کے ساتھ سورۃ المائدہ میں ہی آیت نمبر 17 ہے، لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَم، بے شک وہ لوگ کھلا کفر کر رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہی عیسیٰ ابن مریم ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہ سیم الفاظ جو سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 72 میں ہے 17 میں بھی بیان کیے، لیکن وہاں کیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قُلْ فَمَن يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، اے نبی تم فرما دو اللہ کا کوئی کیا بگاڑ لے گا، ان اراد ان یہلک المسیح ابن مریم، کہ اگر اللہ تعالیٰ ارادہ کرے عیسیٰ ابن مریم کو، وَأُمَّهُ وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اور ان کی ماں کو اور جتنے زمین پر ہیں سب کو ہلاک کر دے۔ وصال شریف نہیں، ہلاک، پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ۔ ہاں، وصال شریف نہیں، وفات شریف نہیں، ہلاک شریف۔ اور ان کے نزدیک تو شاید یہ بولے تو ہلاک بدماش ہی بول دیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہلاک کا لفظ اس لیے استعمال کیا تاکہ اللہ اور مخلوق کا فرق بتایا جائے۔ قُلْ فَمَن يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، اے وہی لفظ جے بابے تے شاہی کوئی نہیں، شیئا یہ عربی سے آیا ہوا ہے۔ پھر سورۃ المائدہ ہی میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیت نمبر 75 میں، مل مسیح ابن مریم الا رسول، عیسیٰ ابن مریم تو نہیں تھے مگر ایک رسول، قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بھی کئی رسول گزر چکے ہیں، وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ، اور ان کی ماں ایک سچی عورت تھی، کانا یاکلان الطعام، دونوں کھانا کھانے کے محتاج تھے۔ کھانا کھانے والا خدا نہیں ہو سکتا۔ کھانا پینا، نیند اور ٹوائلٹ، اور اس کے بعد بڑھاپا، یہ چار کمزوریاں انسان کے ساتھ جڑی ہیں۔ اس کمزوری سے کوئی پیغمبر بھی اللہ تعالیٰ نے مبرہ نہیں رکھا تاکہ خالق اور مخلوق کا فرق پتہ چل جائے۔ عیسیٰ ابن مریم تو نہیں تھے مگر ایک رسول، ان سے پہلے بھی کئی رسول گزر چکے، اور ان کی ماں سچی عورت تھی، دونوں کھانا کھایا کرتے تھے۔ ذرا دیکھو تو ہم اپنی آیات کیسے کھول کھول کر بیان کر رہے ہیں۔
قل اتعبدون من دون اللہ، اے نبی ان سے فرماؤ کیا تم اللہ کو چھوڑ کر ان ہستیوں کی عبادت کر رہے ہو؟ کس کی؟ عیسیٰ اور ان کی ماں کی. اور کیا فرمایا؟ من دون اللہ. یہ کہتے ہیں من دون اللہ صرف بت ہوتے ہیں. جی اللہ کے مقابلے پر اگر مخلوق بھی کسی کو کھڑا کرے تو توحید کے اعتبار سے اسے من دون اللہ میں شمار کیا جائے گا، شرک کو کنڈیم کرتے ہوئے. یہاں عیسیٰ ابن مریم اور ان کی ماں کو اللہ نے کہا من دون اللہ، اور یہاں پر ختم نہیں کیا. کیا تم اللہ کے سوا ان ہستیوں کی عبادت کر رہے ہو جو نہ تمہارے نقصان کے مالک ہیں اور نہ نفع کے مالک ہیں؟ اور اللہ ہی سننے والا علم والا ہے. یہ اللہ کی خاصیت ہو سکتی ہے کہ ہر مخلوق کی سنے اور علم رکھے اور اس کی تکلیفیں دور کر سکے. تو عیسیٰ ابن مریم اگر کسی کے نفع نقصان کے مالک نہیں تو بابے شاہی کوئی نہیں. عیسیٰ کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں. مریم کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، رابعہ بصریہ تھے شاہی کوئی نہیں. ادی کلندری شاہی کوئی نہیں. ہاں یہ کہتے ہیں ادی کلندری. تو یہ قرآن کی دعوت کا خلاصہ ہے کہ بابت شاہی کوئی نہیں. ہاں کہتے ہیں انجینئر صاحب بڑی گستاخی کرتے ہیں، دیکھیں وہ تو بڑی شے تھے بابے. انجینئر صاحب کہتے ہیں شاہی کوئی نہیں. بڑی شے تھے تو دیوبندیوں کے حکیم الامت اشرف تھانوی صاحب بریلویوں کے نزدیک کافر کیوں ہے؟ وڈی شے کیوں نہیں نے؟ ہائے 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 ہائے. اگر بڑی شے تھے تو احمد بریلوی صاحب دیوبندیوں کے نزدیک مجدد دین بدعت کیوں ہیں؟ شیطانی لشکر کیوں ہیں؟ بابے تو بڑی شے ہوتے ہیں. نہیں اپنے اپنے بابے. ہاں اپنے اپنے تو اپنے اپنے نے تو جناب باقی بابیاں نو تو تسی بھی نہیں مندے. اسی تواڈے نہ من کے کوئی وڈا جرم کر لیا، 99 قتل تے تسی بھی کیتے ہوئے نے. اور پھر آپ کو انہوں نے کہانی کروائی ہوئی تھی، بڑے سے بڑا غوث قطب ابدال، وہ کسی صحابی کے گھوڑے کے قدموں کے خاک کے برابر بھی نہیں. تو یہ کیا کہہ رہے تھے؟ صحابی کے گھوڑے کی قدموں کی خاک جیسا ہے ہی کوئی نہیں، غوث قطب ابدال تے شاہی کوئی نہیں. اور تسی گھوڑے اور کھوتیاں تو اور ان کے پاؤں کی خاک سے بدتر سمجھتے ہو غوث قطب ابدال کو. ہم تو کہہ رہے ہیں نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، بابے تے شاہی کوئی نہیں. کہتے ثابت کرو، لو سامو. اور پھر گھوڑا بھی حضرت معاویہ کا بنایا ہوا ہے. شیعوں نے اپنا گھوڑا بنایا ہوا ہے، سنیوں نے اپنا گھوڑا بنایا ہوا ہے. حضرت معاویہ کے گھوڑے کے قدموں کی خاک کے برابر نہیں. امیر معاویہ نے جو حضور کی حمایت میں گھوڑا دوڑایا نا، اس گھوڑے کے ناک میں جو مٹی داخل ہوئی نا، عمر بن عبدالعزیز تو اس کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتا. یہ ویسے ہے تو جعلی بات ہے، ہم تو اس کو نہیں ایگری کرتے بالکل. جامعہ ترمذی میں، سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ ایک مؤمن کی حرمت اللہ کے نزدیک کعبے سے بھی بڑھ کر ہے. ایک عام مؤمن بھی ایسی حرمت رکھتا ہے جو کعبے سے بڑھ کر ہے. لہذا تواڈے بابے ہون گے صحابہ کرام کے قدموں کی خاک سے بدتر، ہم ایک عام مومن کو بھی صحابہ کرام کے گھوڑوں یا ان کے قدموں سے افضل سمجھتے ہیں. وہ مومنین ہے، وہ جانور ہے. یہ کمپیریزن نہ کروایا کریں. تواڈے کمپیریزن بھی اسی سیدھے کروانے نے آ کے کل میں بھی تواڈے اسی سیدھے کروائے. تو اللہ تعالیٰ نے توحید کو کھول کر اس حوالے سے بیان کیا کہ عیسیٰ ابن مریم کا سٹیٹس کلیئر کر دیا کہ اگرچہ وہ اللہ کے مقرب ترین لوگوں میں سے ہے، وجیہن فی الدنیا والآخرہ ومن المقربین ہے، دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کے حضور وجاہت والے ہیں اور قریبی لوگوں میں ہیں. بغیر باپ کے پیدا ہوئے، معجزہ. مردوں کو زندہ کر دینا، معجزہ. کوڑ کے مریضوں کو شفا دینا اللہ کے اذن سے، معجزہ. اندھوں کو شفا دینا اللہ کے اذن سے، معجزہ. مٹی کی مورت میں پھونک مارنا اور اس کا پرندہ بن جانا، اتنے بڑے معجزات کسی پیغمبر کو نہیں دیے گئے. زندگی معجزہ، پیدائش معجزہ، دنیا سے اٹھایا جانا معجزہ، دنیا میں دوبارہ آنا معجزہ. ہاں سراپا معجزہ. میں کہتا ہوں واقعی جیزس کرائسٹ حقدار تھے
اس بات کے کہ اگر شیطان نے انسانیت کو ورگلانا تھا نا، خدا کے مقابلے پر کوئی خدا کھڑا کرنا تھا، تو جیسس کرائسٹ حقدار تھے، جو اللہ نے ان کو شانیں دی تھی. جس طرح میں کہتا ہوں صحابہ کرام میں مولا علی حقدار تھے کہ اگر کوئی غلوف کھڑا کرنا تھا نا شیطان نے ورگلا کر، تو سیدنا علی کی ذات کے اوپر کھڑا کیا جا سکتا تھا، جو اللہ تعالیٰ نے ان کو شانیں عطا فرمائی تھی. اسی لیے دیکھیں اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، اے علی تم اس امت میں عیسیٰ ابن مریم کی مثل ہو. ہاں، جیوز ان کا انکار کر کے تباہ و برباد ہوئے، اور کرسچنز ان کی شان میں غلو کر کے برباد ہوئے. یہاں پر بھی ناصبی ان سے بغض رکھ کر گمراہ ہوئے، اور رافضی ان کی شان میں غلو کر کے گمراہ ہوئے. جو فضائل صحابہ احمد بن حنبل کی کتاب میں موجود ہے، صحیح سند سے مولا علی کا قول، میری وجہ سے 2 فرقے گمراہ ہو جائیں گے، یعنی مجھے بنیاد بنائیں گے، اور 2 جہنم میں جائیں گے، ایک میری محبت میں غلو کر کے، ایک میری دشمنی میں غلو کر کے. یعنی ناصبی اور رافضی ہم دونوں سے بری ہیں الحمدللہ. اہل سنت کا منہج ان دونوں سے بری ہے الحمدللہ. بہرحال عیسیٰ ابن مریم کا یہ سٹیٹس ایکسٹراڈنری ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اس آیت میں عیسیٰ ابن مریم کو اللہ تعالیٰ نے مولویوں اور جوگیوں سے ہٹا کر الگ سے ذکر کیا، کیونکہ عیسیٰ ابن مریم کو جس طرح کا خدا مانا ہوا تھا کرسچنز نے، وہ ویسا خدا ماننا نہیں تھا جس طرح انہوں نے اپنے مولویوں کو مانا ہوا تھا. مولویوں کو ماننا ڈیفرنٹ تھا، ان کو تو وہ بیگوٹن سن کہتے تھے ولیعوذ باللہ تعالی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو الگ سے ذکر کیا. اور دوسری حکمت اس آیت میں الگ ذکر کرنے کی یہ ہو سکتی ہے کہ عیسیٰ ابن مریم کی یہ تعلیمات نہیں تھی کہ انہیں خدا بنایا جاتا. ہاں، بزرگ بابوں کو شوق تھا کہ وہ اپنی عبادت کرواتے تھے، اور عبادت کیسے؟ حلال اور حرام کے فتوے دیتے تھے اپنی مرضی سے. اور وہی حدیث ہے جو اس کرسچن بھائی نے کوٹ کی، جامعہ ترمذی میں موجود ہے، شیخ البانی نے سلسلہ احادیث صحیحہ میں اسے نقل کیا ہے. وہ حدیث المعجم الکبیر طبرانی کے اندر موجود ہے. امام بخاری نے اپنی تاریخ کے اندر اس حدیث کو لیا، ابن جریر طبری نے تفسیر کے اندر اسے نقل کیا، ابن کثیر نے بھی نقل کیا. مسلمانوں کے تمام مفسرین اس حدیث کو کوٹ کرتے ہیں اس آیت کی شرح میں. ایون شاہ ولی اللہ دہلوی نے حجت اللہ البالغہ میں اماموں کی اندھی تقلید کے خلاف بھی اس آیت اور حدیث کو کوٹ کیا. وہ حدیث یوں ہے کہ سیدنا عدی ابن حاتم، جو حاتم تائی تھے عرب کے مشہور فیاض، ان کے بیٹے تھے، اچھے باپ کے جینز تھے، اللہ نے ہدایت دے دی، اسلام قبول کیا، صحابی بن گئے. کہتے ہیں میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے اس حال میں حاضر ہوا کہ میرے گلے میں سونے کی سلیب لٹکی ہوئی تھی، تو مجھے رسول اللہ نے فرمایا کہ اے عدی اس بت کو توڑ کر پھینک دو. یعنی یہ سلیب کا نشان بھی بت ہے، ایک سمبل کے طور پر. وہ کہتے ہیں میں نے نبی علیہ السلام سے کہا کہ قرآن میں ایک آیت ہے، اور وہ یہ آیت کوٹ کی، اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، کہ کرسچنز نے اپنے علماء کو اور اپنے جوگیوں صوفیوں کو، رہبان کو رب مان لیا تھا اللہ کے مقابلے پر. تو ہم نے تو اپنے مولویوں کی کبھی عبادت نہیں کی، تو یہ آیت کیوں ہے قرآن میں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کیا تم اپنے مولویوں اور جوگیوں یعنی احبار اور رہبان کی حلال کردہ چیزوں کو حلال اور حرام کردہ چیزوں کو حرام نہیں مان لیتے تھے؟ ان کا یا رسول اللہ ایسے ہی تھا. فرمایا یہی ان کو رب بنانا ہے. کیوں؟ شریعت کا کسٹوڈین وقت کا پیغمبر ہوتا ہے، وہ بھی اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی حکم نہیں دے سکتا. اب اگر کوئی مولوی اور صوفی بھی کتاب اللہ کو اور پیغمبر کی سنت کو چھوڑ کر خود سے حلال اور حرام کو ڈیفائن کرے گا نا، تو گویا وہ مولوی تمہارا رب ہے، کیونکہ شریعت کا اختیار کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس. اس آیت کا یہ مطلب نہیں تھا کہ وہ اپنے مولویوں کو سجدہ کرتے تھے جا کے، وہ ان کے حلال اور حرام کے فتووں کو بغیر تحقیق کے مانتے تھے. اچھا، میرا معصومانہ سا سوال ہے کہ اس کے جواب میں اگر کوئی حنفی صحابی ہوتا تو وہ آگے سے کہتا کہ جی یا رسول اللہ علماء سے پوچھ کی تو چلنا چاہیے. یہ تو یہی کہتے ہیں نا، علماء سے پوچھ کے چلیں.
تو نبی علیہ السلام کیا کہہ رہے تھے؟ اے عدی ابن حاتم، تم نے کر لینا تھا غور کہ کتابوں کا خدا اور ہے، تمہارے بابوں کا خدا اور۔ عام آدمی نے تو عالم سے ہی پوچھنا ہے نا، تو اس کا مطلب ہے کہ عالم کی بات کو بھی آپ نے بغیر تحقیق کے نہیں ماننا۔ نبی علیہ السلام یہ بتا رہے تھے کہ تم ان مولویوں کے کہنے پہ حلال کو حلال اور حرام کو حرام مانتے تھے، تو سارے یہی کرتے ہیں نا، اس میں کون سا جرم ہے؟ جرم یہ ہے کہ کتاب اللہ اور سنت کو پس پش ڈال دینا۔ ایتونی بکتاب من قبل ھذا او اثارۃ من علم ان کنتم صادقین۔ اے نبی ان سے کہو اگر مجھ سے بحث کرنی ہے نا، ادھر ادھر کی باتیں چھوڑو، لاؤ میرے پاس کوئی کتاب جو اس قرآن سے پہلے نازل ہوئی ہو، یا انبیاء کے آثار، سنت، علم چل رہا ہو، وہ لے کر آؤ، اس سے بات کرو اگر تم سچے ہو تو۔ اسی کو ہم نے عرض کیا ہے، نام ہے وابی، نام ہے بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ ایتونی بکتاب من قبل ھذا او اثارۃ من علم، کتاب بھی آ گیا اور علم بھی آ گیا، کتاب اور علم کی بنیاد کے اوپر چلنا ہے۔ عدی ابن حاتم، تم نے کر لینا تھا غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور۔ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور۔ دیکھو ساڑھے شیر بھی قرآن و حدیث تو ثابت ہونے چاہیے، کہتے ہیں انجینئر صاحب کولوں گلا کرتے ہیں، اللہ کے فضل سے ہم آیت اور حدیث پیش کرتے ہیں اور اپنے سلوگنز بھی قرآن و سنت سے ثابت کرتے ہیں، الحمدللہ۔ تو جب انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ایسا ہی تھا، تو فرمایا یہی ان کو رب بنانا ہے۔ اب یہی بات اس کرسچن بھائی نے کوٹ کی، اور اس کے بعد اس نے کیا کہا کہ مسلمانوں نے بھی تو بابوں کو خدا بنا رکھا ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے اسے اوور لک کیا یا سمجھ نہیں آئی، پھر اس نے دوبارہ کہا کہ علی اجویری اور غوث پاک۔ ڈاکٹر صاحب نے سمجھ آیا کہ ہن گل ود گئی ہے، میں ہن داتا دی نگری چ بیٹھے ہیں، کیا کراں؟ ڈاکٹر صاحب نے کہا نہیں، مسلمان تو خواہ کتنے بھی گئے گزرے ہوں اپنے پیروں کی عبادت نہیں کرتے۔ اور وہ کرسچن ڈاکٹر صاحب کو بتا رہا ہے نہیں، ترمذی میں نبی علیہ السلام نے کہا ہے یہ ان کی عبادت ہے جو بزرگ بابوں کو مانا جاتا ہے، ان کی بتائی ہوئی باتیں مانی جاتی ہیں کتاب و سنت کے مقابلے پر، جیسا کہ دادا صاحب کی گھوڑی۔ ہاں یہ ہے بابا جانی کو رب مانا ہوا ہے انہوں نے، درد والی جگہ پہ ہاتھ رکھے، دادا صاحب کی گھوڑی۔ ہاں چھڑ دو وچ عبد القادر پہ گیا جائے، ٹارزن بنا کے عبد القادر جیلانی کو اللہ کے مقابلے پہ پیش کیا ہوا۔ ہاں اور کیا ہے، تو مینارے سے چل پڑی، ہاں میں بخارے سے چل پڑا، یہ کیا ہے؟ اور یہی کچھ تو ہے، یہ لوٹے کی ٹوٹی غوث پاک کے مرید ساڑ کے جناب رکھتا، یہ سارا کچھ یہ کیا ہے؟ یہی ہے، انہوں نے احبار اور رہبان کو رب مانا ہوا ہے۔ یا معین الدین چشتی پار لگا دے کشتی، یا بھاول حق بیڑا تک جڑا انجینئر صاحب نے ڈوب دیتا، بری بری سرکار بری کھوٹی قسمت کر دے ہری۔ تو وہ کرسچن بالکل صحیح بات کر رہا تھا، یا تو ڈاکٹر صاحب کو سمجھ نہیں آئی یا وہ سمجھنا نہیں چاہ رہے تھے کیونکہ ایسی جگہ پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ اور یہ کوئی اسلام کی خدمت نہیں ہوتی ہے کہ بندہ کہے کہ نہیں دوسروں کے سامنے ہم پردہ رکھ لیں۔ اگر آپ یہ حرکت کریں گے نا، اسلام کا جنازہ اس لیے نکلا ہے کہ آپ نے غیر مسلموں کے سامنے اپنے لبادے اوڑے ہوئے ہیں، میک اپ کیے ہوئے ہیں، ان کو بالکل ننگا کر کے دین بتائیں جو ہے۔ ہماری دعوت سے اتنے قادیانیوں نے کیوں اسلام قبول کر لیا؟ یہ تو صرف گالیاں دیتے رہے، میں نے ان کا مقدمہ ہی الٹ دیا۔ ان کے پاس بات ہی ایک تھی، چشتی رسول اللہ، تھانوی رسول اللہ، صادق رسول اللہ، شبلی رسول اللہ، اور میں کہا تو آڑے پر آ جائے، وہ بھی فراڈی ہے، تسی بھی فراڈی ہے۔ یہ چیز دماغ کھولتی ہے۔ اگر آپ ان چیزوں کا دفاع کریں گے، معرفت کی بات کہہ کے مناظرے لڑیں گے اس کے حق میں، پھر میرے بھائی آپ قادیانیوں کو بھی اسلام کی دعوت نہیں دے سکتے۔ اسی طریقے سے نان مسلم کے سامنے آپ اسلام کا دفاع کریں، مولویوں کا دفاع چھوڑ دیں، فرقوں کا دفاع چھوڑ دیں، بالکل مانے۔ اس کے بعد وہ کیا بات کرتا، اس نے کہا علی اجویری اور غوث پاک کو انہوں نے خدا نہیں مانا ہوا۔
ڈاکٹر صاحب کا ایمانداری سے بتائیں یہ کام نہیں بنتا تھا. میں وہابیوں سے پوچھوں گا, اہل حدیثوں سے, تم سپورٹ کرتے ہو نا, ذرا اس کو لادھی میں جا کے سمجھاؤ کہ یار تمہارا یہ کام نہیں بنتا تھا, کہ یہ غلط کر رہے ہیں جو کچھ کر رہے ہیں. الٹا تم دفاع کرنا شروع ہو گئے کہ ایسا تو کوئی بھی نہیں کرتا, جبکہ تمہیں بھی پتا ہے کہ کیا کچھ کرتے ہیں. مرے ہوئے بابوں کو مدد کے لیے پکارتے ہیں, ان کے کیا کیا عقیدے وابستہ ہیں ان کے ساتھ. ایاک نعبد و ایاک نستعین, یہ قرآن کے پہلے صفحے کی پہلی آیت ہم مسلمانوں کو نہیں سمجھا پا رہے. عقیدے بالکل اس کے الٹ. ہم یہ آیت پڑھتے ہیں, یہ آگے سے وہ شعر لے آتے ہیں, سن فریاد پیرا دے پیرا میری فریاد سنی کن تار کے ہو. تو بالکل کرسچن نے صحیح کہا ہے کہ آپ نے بھی تو بابوں کو خدا مانا ہوا ہے. ہاں, قرآن کہتا ہے کہ اللہ سے مدد مانگو, یہ کہتے ہیں ہم عبد القادر جیلانی سے مانگیں گے. سیم وہی کام ہے. اور جب کوئی سمجھاتا ہے وہ کہتے ہیں نہیں جی دیکھو آپ امی سے روٹی نہیں مانگتے. اے نہیں جی نہ جی سمجھدانی جی, اوے مری ہوئی امی کو روٹی مانگتا ہے. یہ تو ظاہری اسباب ہے. وہ تو اللہ تعالیٰ نے پیاس بجھانے کا ذریعہ پانی کو بنایا, بھوک مٹانے کا ذریعہ اللہ تعالیٰ نے کھانے کو بنایا. یہ اللہ نے اسباب کے ساتھ جوڑا ہوا ہے. ان کو مدد کے لیے نہیں پکارنا ہوتا, اسباب اختیار کرنے ہوتے ہیں. مری ہوئی امی کو کوئی نہیں پکارتا. ظاہری اسباب کا قرآن میں حکم ہے, وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ, نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو, برائی کے کاموں میں نہ کرو. آپ میرے سامنے بیٹھے, میں آپ کو کہتا ہوں مجھے پانی پلا دیں, بالکل درست ہے, قرآن میں حکم ہے, یہ شرک نہیں ہے. لیکن آپ بغداد شریف میں دفن ہے, ہاں بولا تو پھر, اور میں کہا جی غوث پاک 2 بوتلیں نیسلے دیے بھیجو. غوث پاک نہیں بھیج سکتے. ہاں اس بازار پہ کوئی بندہ بیٹھا ہوا ہے, وہ پاکستان فون کر کے بھجوا دے, بولا تھا بات ہے. اب ہماری کمیونیکیشن نہیں ہو سکتی. انہوں نے اس چیز کو اس سے جوڑا ہوا ہے. کہتے ہیں جی قرآن میں ہے اللہ سے مانگ سکتے ہیں لیکن اللہ کے سوا کسی اور سے نہیں مانگ سکتے. ایک ہی تھے لکھے ہے جی, اے بھی لکھے ہے. ویسے تو ایاک نستعین کا مطلب ہی یہی تھا, لیکن تمہاری ہم یہ بھی خواہش پوری کر چکے ہیں. سورۃ النمل کی آیت نمبر 62, امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض االہ مع اللہ قلیلا ما تذکرون. بھلا بتاؤ تو کون ہے جو مصیبت اور پریشانی میں گھرے ہوئے شخص کی فریاد کو سنتا ہے اور اس سے اس کی تکلیف کو دور کر دیتا ہے اور تمہیں زمین پر اگلوں کا خلیفہ کرتا ہے. االہ مع اللہ, کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے جس کی یہ کوالٹیز ہو؟ قلیلا ما تذکرون, بہت کم ہی تم نصیحت حاصل کرتے ہو. یعنی اس آیت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اگر تمہارا کسی ہستی کے بارے میں عقیدہ ہے کہ وہ مصیبت اور پریشانی دور کرتی ہے دعا کے طور پر, ایاک نستعین, گویا تم نے اسے خدا مان لیا. یا علی مدد کا مطلب سادہ نہیں ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے علی کو گاڈ کلیم کر دیا. یا شیخ عبد القادر جیلانی کا مطلب سادہ نہیں ہے, آپ نے ان کو خدا کلیم کر دیا. نہیں, وہ اللہ کی اطاعت سے کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے ان کو اذن دیا ہوا ہے. اور میرے بھائی یہ سب کچھ بھی ثابت ہو جائے تب بھی پکارنا کس کو ہے؟ اللہ کو. بارش کون برساتا ہے؟ ڈیوٹی کس کی ہے؟ فرشتوں کی. بارش ہم اللہ سے مانگیں گے یا فرشتوں سے؟ فرشتوں سے مانگی. میکائیل بارش برسا دے کہ گرمی کا موسم قریب آ رہا ہے, شرک ہو جائے گا. درود شریف کے لیے بھی نہیں کہہ سکتے فرشتوں یہ پیغام دے دو. ہم کہیں گے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. ظاہری اسباب کو اگر آپ نے پکارنا شروع کیا تو بھائی سب سے بڑا مشکل کشا پھر پلانٹ ارتھ پہ اگر کوئی ہے نا, سورج ہے. سورج کی وجہ سے موسم بدلتے ہیں, سورج کی وجہ سے پودے اپنی خوراک تیار کرتے ہیں, ان پودوں کو جانور کھاتے ہیں, ہم جانوروں کو کھاتے ہیں. یہ سارا فوڈ سائیکل, یہ پانی کا سارا سلسلہ ایویپوریٹ ہو کر گلیشیئرز تک اور پھر پگھل کر دریاؤں میں چلنا, یہ پوری زندگی اگر کسی ایک مخلوق کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے وہ سورج ہے. اتنا بڑا مشکل کشا نہ کوئی پلانٹ ارتھ پہ بزرگ ہے نہ کوئی بابا ہے جو سورج ہے. کیا کسی مسلمان کو وہم بھی ہوا کہ وہ سورج کو مدد کے لیے پکارے؟ نہیں, حالانکہ ڈیوٹی بھی لگی ہوئی ہے سورج کی. سورج کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں.
کہنے جی بوٹی پون لی سی, بوٹی ملتان ہی پونی سی, اس کردو جا کے پوندے نا, سارے گلیشیئر پگھل جاندے تھے, آپ بھی ڈوب جاندے, جان چھوڑ دی. جھوٹ جھوٹ بولو اور بولو. ہاں تو یہ انہوں نے عجیب و غریب قسم کی چیزیں مت مشہور کی ہوئی تھی. یہ جو آیت ہے نا امن یجیب المضطر اذا دعا, یہ آیت اہل تشیع کے ہاں صبح شام کے اذکار میں پڑھی جاتی ہے, لیکن بغیر ترجمے کے. ترجمے سے پڑھی ہوتی یہ شرک نہ آج آپ کے سامنے ہوتا. کبھی وسیلے کے نام کے اوپر, اور وسیلے کو کون نہیں مانتا؟ ہمیں اردو نہیں آتی, یہ وسیلہ ہے کہ ڈائریکٹ بابے کو پکارو مدد کے لیے, اسے کون وسیلہ کہتا ہے؟ یہ استعانت ہے. وسیلہ تو چیز ہی اور تھی. دھوکہ دیتے ہیں. صبح و شام کے اذکار میں پڑھتے رہے, ترجمہ نہیں پڑھا. پھر جو مولا علی نے وصیت نامہ حسن ابن علی کے نام لکھوایا ہے, نہج البلاغہ شیعہ کے ہاں حضرت علی کے خطبات کا اور وصیتوں کا مجموعہ ہے. مکتوب نمبر 31 ہے وصیت نامہ. جنگ صفین سے واپسی پر مولا علی علیہ السلام نے حسن ابن علی کے نام وصیت لکھوائی. اس کا سٹارٹ یہ ہے کہ یہ ایک بوڑھے باپ کی وصیت ہے اپنے بیٹے کے نام, جس نے عنقریب فنا ہو جانا ہے. وہ بوڑھا باپ جو زندگی کے نشیب و فراز دیکھ چکا ہے, اب اپنی زندگی کا نچوڑ اپنے بیٹے کو بتا رہا ہے. وہ کہتے ہیں اے میرے بیٹے حسن, زمین و آسمان کا مالک صرف اللہ ہے, یہ سارے خزانوں کا مالک وہ ہے, اور اس نے محض اپنی کرم نوازی سے ہمیں اجازت دی ہے کہ ہم اس سے مانگیں تاکہ وہ ہمیں عطا کرے. اللہ اکبر. مولا علی کی توحید دیکھے کیا ہے, وہ کہتے ہیں یہ بھی اللہ کا کرم ہے کہ اس نے اجازت دی ہوئی ہے کہ ہم اس سے مانگ لیں, ورنہ یہ اجازت بھی نہ دے اسے کون پوچھ سکتا ہے, مالک وہ ہے. محض اپنے کرم سے اس نے اجازت دی کہ ہم اس سے مانگیں, وہ ہمیں عطا کرے. ہم اس سے رحم کا سوال کریں, وہ ہمیں عطا کرے. اے میرے بیٹے حسن, یاد رکھنا اللہ کی درگاہ وہ درگاہ ہے کہ اس نے اپنے اور تمہارے درمیان کوئی دربان بھی مقرر نہیں کیا جو تمہیں اس تک لے کے جائے. ڈائریکٹ اپنے رب سے مانگو, اور نہ اس نے اس چیز کو ضروری ٹھہرایا ہے کہ تم اس کی بارگاہ میں جانے کے لیے کسی کو سفارشی پیش کرو. لو جی, انہوں نے سارا تماشا وسیلہ شفاعت جو ہم بھی مانتے ہیں صحیح فارمز, اس کے نام پہ کھڑا کیا تھا. مولا علی نے تو سب کچھ ہی ختم کر دیا. انہوں نے کہا اگر یہ چیزیں جائز بھی ہیں نا تو کوئی ضروری نہیں تھی, ڈائریکٹ اللہ سے مانگ. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ الدَّعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. اے میرے محبوب, جب میرے بندے آپ سے پوچھیں میرے بارے میں تو فرماؤ میں تمہارے بالکل قریب ہوں, ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں جب وہ مجھے پکارے. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. لیکن لوگوں کو بھی چاہیے میرا حکم مانے, مجھ پر ایمان لائیں جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے, تو وہ ہدایت پا جائیں گے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اے نبی جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو فرماؤ میں تمہارے بالکل قریب ہوں. یہ بڑا اچھا موقع تھا کہ یہ ڈھکوسلے کہتے ہیں جی سیڑھی کے بغیر آپ چھت پہ نہیں جا سکتے, بڑا اچھا موقع تھا کہ اے نبی جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو انہیں فرماؤ کہ سیڑھی لگا لو. پہلا قدم جو ہے وہ غوث پاک کے اوپر رکھو, دوسرا کتب پاک کے اوپر رکھو, تیسرا ابدال پاک کے اوپر رکھو. تماشے لگائے ہوئے یار, خدا کو انہوں نے دنیا کے بادشاہوں کے ساتھ کمپیئر کیا ہوا ہے. اللہ نے پیغمبر دنیا میں اس لیے نہیں بھیجے کہ پیغمبروں کی عبادت کی جائے. ہاں, اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کسی پیغمبر کو شایع نہیں ہے کہ جسے ہم کتاب دیں, حکمت دیں, نبوت دیں, اور وہ لوگوں سے کہے کہ لوگوں میری عبادت کرو اللہ کو چھوڑ کر. ہائے ہائے. اور عیسیٰ ابن مریم کے لیے جس طرح الفاظ ہے, عیسیٰ ابن مریم اس بات سے کبھی اور محسوس نہیں کریں گے کہ انہیں اللہ کا بندہ کہا جائے, اور نہ کوئی مقرر فرشتہ. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر کوئی پیغمبر یا مقرر فرشتہ بھی اس بات سے آر محسوس کرے کہ اسے اللہ کا بندہ کیوں کہا جا رہا ہے تو قیامت کے دن ہم جمع کر لیں گے, عذاب دیں گے. حالانکہ کسی فرشتے اور پیغمبر کی جرت نہیں تھی, اللہ نے سمجھانے کے لیے بات کی. شرک از دا موسٹ سینسٹیو ایشو ان دا سائٹ آف اللہ. یہ ٹاپک تو بہت لمبا ہے, میں
ہر موقع پہ چاہتا ہوں کہ اپنے مسلمان بھائیوں تک ٹرو توحید پہنچاؤں، کیونکہ یہ واحد گناہ ہے شرک جو معاف نہیں ہونا قیامت والے دن بھی، بالکل کلیئر کٹ. تو اس لیے میں نے اس کو ڈسکس کیا. باقی اگر کسی کو تفصیلات چاہیے تو میری ویڈیو شیطانی توحید، شیطانی بابوں کا فتنہ، توحید سے متعلق 10 دھوکے، مجھے اپنے بعد تم سے شرک کا خوف نہیں، وسیلے کے نام پر دھوکا، دعا صرف اللہ ہی سے، اور کئی ایک ویڈیوز ہیں. میرا نام لکھیں، یہ ویڈیوز کھول جائیں گی. ایک ایک چیز میں نے کلیئر کی ہے، جو انہوں نے شیطانی راستے اس میں داخل کرنے کی کوشش کی ہے. میں نے کوشش تو کی کہ آج اس ٹاپک کو سینٹرڈ کرتے ہوئے کچھ چیزیں آپ تک پہنچاؤں. ابھی بھی کافی باتیں میں کر سکتا تھا، لیکن آلموسٹ یہ 2 گھنٹے ہو چکے ہیں. میرے خیال ہے اتنی گفتگو کافی ہے. صلو علی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین آمین. کافی سارے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، سسٹرز نے دعاؤں کے لیے کہا ہے. اینڈ پہ ہم دعا بھی کر لیتے ہیں. اللہم انی اسألک بانک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم. الف لام میم. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا. اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. اے اللہ، جن جن بھلائیوں کا سوال تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجھ سے کیا، ہمارے حق میں، ہمارے ماں باپ کے حق میں، ہمارے بیوی بچوں کے حق میں، ہمارے رشتہ داروں کے حق میں، پوری امت کے حق میں قبول و منظور فرما. جن جن چیزوں کے شر سے تیرے محبوب علیہ السلام نے تیری پناہ طلب کی، تمام مسلمانوں کو ان چیزوں کے شر سے اپنی پناہ عطا فرما. خصوص بالخصوص فلسطین کے مسلمان، کشمیر کے مسلمان، انڈیا کے مسلمان، چائنا کے، افغانستان کے، شام کے، یمن کے، عراق کے، پاکستان میں بھی جہاں کہیں کس پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں، غیب سے ان کی عزت، آبرو، جان و مال کی حفاظت فرما. تمام مسلمانوں کی تمام دینی، دنیاوی، جسمانی، روحانی، ظاہری، باطنی پریشانیاں، تکلیف، مصیبتیں، دکھ، بیماریاں، دشواریاں دور فرما، اور تمام نیک دلی جائز دعاؤں کو قبول منظور فرما. ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرما، پورے عالم اسلام کی خیر فرما، اندرونی اور بیرونی خطرات سے محفوظ فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین آمین.